मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, चैन लेवल पे सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। तो इसमें पैसे का कितना अमल दखल था? डिबेटर बनने के लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं? वालिद डिबेटर, वालदा डिबेटर, दोनों बड़े भाई डिबेटर। मेरी वाइफ वो भी डिबेटर। लड़ते झगड़ते तो नहीं रहते? स्टूडेंट यूनियन से निकला हुआ डिबेटर और हमारे दौर का डिबेटर, जमीन आसमान का फर्क है। कभी आपको लोग MQM का डिक्लेयर करते हैं, कभी आपको पीपल्स पार्टी मुखालिफ कहते हैं। सरफराज अहमद अगर कराची का बेटा है और वो हमारा हीरो है तो हम साथ ये भी कहते हैं कि मोहम्मद आमिर भी हमारा हीरो है। मैंने कहा अब वो शख्सियत आ रही है, जो विकेट कीपर बेहतरीन, ये वो। अब पब्लिक समझ गई क्या बात हो रही है, और मैं देख रहा हूँ कि वो आ रहे हैं। फिर मैं किसी में कान में कहा, सरफराज भाई नीचे रुक गए, उन्होंने मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी थी, वो नमाज पढ़ रहे। 6 साल का था तो उस वक्त वालिद को दफना दिया। 30-32 साल उम्र हुई तो बेटे को दफना दिया। रात 3 बजे बिल्कुल सन्नाटा। अच्छा मैंने मास्क उतारा, कहता आप सुभान बेग हैं। कहता दादा क्या बोलते हो यार। शुक्र अल्लाह का, हार्ट अटैक होने से पहले ही बोल दिया उसने, वरना होता क्या बोलता था ये। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असद एजाज पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ जो मेहमान हैं वो आप उनको होस्टिंग करते हुए, उनको रोड शोज़ करते हुए, उनको लोगों के कमेंट्स लेते हुए, अपने वीलॉग्स बनाते हुए, रोज़ाना की एक वीडियो डालते हुए ज़रूर देखते होंगे। कराची से ताल्लुक़, कराची का बेटा मिर्ज़ा सोबान बेग साहब। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र अल्लाह का। ये कराची का बेटा से बात शुरू हो गई, इत्तफाकन रिकॉर्ड पे जाने से पहले किसी ने मुझे याद दिला दिया। क्या साइंस है, कराची का बेटा अपने आप को कैसे डिक्लेयर करते हैं? डिक्लेयर क्या करते हैं कि कराची से मोहब्बत है, हमारा शहर है, कराची पहला घर है। और वो शहर है कि जिससे शायद पाकिस्तान के हर शहरी को मोहब्बत होगी, क्योंकि एक ऐसा शहर जो पाकिस्तान की शनाख्त है, पहचान है। लोग इस शहर की वजह से शायद पाकिस्तान के दीगर शहरों को ना जानते हो, नहीं कराची जाना जाता है, पहचाना जाता है। इससे निकलने वाले लोगों ने पाकिस्तान के लिए वो कुछ किया है, पाकिस्तान बनने से पहले भी और पाकिस्तान बनने के बाद भी, और स्टिल अभी तक जो कुछ कराची कर रहा है। तो एक अपनी एक तारीख़ है, अपनी एक दुनिया है शहर कराची, और ये मिनी पाकिस्तान भी है। तो खुशी होती है कि अपने शहर के मुतालिक बात करते हैं, उसके लोगों के लिए बात करते हैं, उसके हुकूक की बात करते हैं। तो ख़ुद को इस शहर के साथ मंसूब किया है, जोड़ा है। जो कराची का बेटा है वो पाकिस्तान का भी बेटा है। वाह वाह, क्या बात की है। यानी ये कराची अलग नहीं है, पाकिस्तान अलग नहीं है, ये डिस्क्लेमर लगा दिया। वाह, खुदा ना करे, हम तो बानियाने पाकिस्तान की औलाद हैं भाई। हमने पाकिस्तान बनाया है। तो कराची से अगर मोहब्बत है तो इस वजह से है कि कराची पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का धड़कता हुआ दिल है। तो कराची से मोहब्बत है, पाकिस्तान से इश्क है, और पाकिस्तान से इश्क है तो इश्क की इंतहा इस्लाम है। वो यूं है क्योंकि पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना, तो सारी चीज़ें कनेक्टेड है। वाह, तो आपको यकीनन अंदाज़ा हो गया होगा कि तकरीरी सलाहियतें तो सोबान भाई की ऐसी की तैसी मचाने वाली हैं। तो सोबान भाई को बहुत सारे लोग होस्ट के तौर पे और रोड शो करते हुए और इंटरव्यूज़ करते हुए देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आप माशाल्लाह नेशनल लेवल डिबेटर रह चुके हैं। तो नेशनल लेवल डिबेट्स के अंदर क्या परफॉर्मेंस आपकी रही, और वो आप ज़रा लोगों को बताएं ताकि लोग आपको हल्का ना लें। वैसे तो नहीं लेते, बहुत भारी लेते हैं, लेकिन मज़ीद भारी लेने लग जाएं। तो आपकी नेशनल लेवल डिबेटिंग स्किल्स की क्या सूरत हाल है और क्या आपका इसका बैकग्राउंड है? अच्छा, वैसे तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना ना बड़ा अजीब सा होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है। चले आज मेरे कहने पे, आपके कहने पे जी बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं नहीं चाहता लोग मुझे बहुत ज़्यादा भारी लें, क्योंकि जब इंसान को भारी आप लेने लगते हैं तो एक गर्दन में सरिया आ जाता है। तो अल्लाह ताला उस गर्दन के सरिये से हर एक को बचा के रखे, क्योंकि जब वो अल्लाह ताला निकालता है ना तो बड़ा बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। आपने फ़न खिताबत की बात की, तो मैं कोई 3.5 या 4 साल का था जब मैंने ज़िंदगी में पहली तकरीर की थी। तो घर वालों ने रटवा दी थी, हमने कर ली थी। स्कूल लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह कराची लेवल पे कुछ मुकाबले जीते हैं, पाकिस्तान लेवल पे भी जीता हूँ। फिर जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गए तो लोगों को खेलने का शौक़ होता है, लोगों को घूमने का शौक़ होता है, बाइक राइडिंग का शौक़ होता है। हम वो आदमी थे जिसे तकरीरें करने का शौक़ था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। डिबेट जो कि एक्सटेम्परे था, 3 राउंड्स हुए। फाइनल में जो लोग पूरे पाकिस्तान से सिलेक्ट हुए उनके दरमियान फिलवदी मुकाबला था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से नवाजा। चैन लेवल पे सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। काफ़ी सारे ऑल पाकिस्तान जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल कराची जो मुकाबले, बड़ी तादाद है, अल्लाह का शुक्र है। मैं जिन मुकाबलों में हारा हूँ या जिनमें मुझे पोजीशन नहीं मिली, उन्हें मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ कि इस में नहीं मिली। बाकी अल्लाह का शुक्र है जहाँ खड़े हुए अल्लाह ताला ने कहीं रुसवा नहीं किया, कामयाब करके भेजा। तो इसमें पैसे का कितना अमल दखल था? कितने पैसे लेके पोजीशंस ली आपने? बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं जाता था तो उस वक्त सस्ताई थी, तो 100 रुपये का पेट्रोल मेरी बाइक में लगता था। तो वो पैसे मैं वालदा से लेता था, वो पेट्रोल डलवा के मैं जाता था। तो बाकी जो पोजीशन लेने का मामला है कि वो कितने पैसे, ये पैसे की बात बड़ी अच्छी छेड़ दी आपने। चले मैं वाकया सुनाए।
ہوتا یہ تھا جب ہم چھوٹے تھے تو امی کہتی تھی کہ بھائی تم نے تقریر یاد تو کر لی, اب سناؤ. اب سناتے ہوئے ہمیں وہ ہوتا تھا کہ کون بار بار چیخے گا, چلائے گا, پریکٹس کرے گا. ویسے ہی کراؤڈ نہیں ہوتا تو عجیب سا لگتا ہے. اکیلے آپ سنا رہے ہیں شیشے کے سامنے, امی کے سامنے کھڑے ہوئے, اس پہ ڈانٹ بھی پڑنی ہے نا. لیکن ہماری والدہ کا یہ طریقہ تھا, وہ کہتی تھی بھائی تقریر ایک بار سناؤ گی تو ایک تقریر پہ 1 روپیہ ہے تمہارا. اب تم 20 بار سناؤ 20 روپے, 30 بار سناؤ 30 روپے. ہم کولڈ ڈرنک پیتے تھے پیسے جمع کر کے. تو یہ تھا. باقی تو عمل دخل دیکھیں محنت ہے, اور محنت سے زیادہ والدہ کی اور بڑے بھائی کی محنت ہے. اچھا, اس ڈبیٹنگ والے سفر کے اندر ٹی وی شوز کے اوپر جانے کا اور وہاں پر سمجھیں کہ ان ڈبیٹس کے مقابلے میں آپ نے کوئی حصہ لیا؟ میں نے حصہ لیا. میں کافی معروف ٹی وی چینلس پہ گیا ہوں, کچھ جگہوں پہ جیتا بھی ہوں. ایک جگہ ARY پہ کمپٹیشن ہوتا بالکل کھل کے, اور اس کے سیمی فائنل تک میں نے کوالیفائی کیا تھا, لیکن میں جیت نہیں پایا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ایک تو لکھا تھا کہ بھائی آپ نے ہارنا ہے. دوسری چیز یہ تھی کہ ہمیں مدعیہ ٹاپک مل گیا تھا, ہم سنجیدہ بولنے والے لوگ, ذرا جذباتی تقریریں کرنے والے لوگ. تو میری جب بعد میں جج سے بات بھی, انہوں نے کہا کانٹینٹ بہت اچھا تھا تمہارا. میں نے کہا بھائی جیتا کیوں نہیں؟ کہہ رہے یار وہ تمہارا چہرہ ایسے یہ لگ رہا تھا کہ تم جو ہے نا وہ کوئی بہت ہی سنجیدہ تقریر کر, تمہارے چہرے پہ کوئی رونق ہی نہیں تھی ہنسنے والی, تو وہ ہنساؤ گے کیسے لوگوں کو؟ تو بہرحال وہ نہ ہمارا ڈومین تھا, تو اس کا کوئی غم بھی نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ لوگوں کو اپنے اصولوں پہ نا کبھی سمجھوتہ نہیں کرنا چاہیے. سال 2015 تھا, ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے فرسٹ ٹائم ایک بہت بڑا اسپیچ کمپٹیشن لانچ کیا اپنے ٹرانسمیشن میں. صحیح. اچھا, ہمیں بھی انویٹیشن آیا, ہم نے جا کے جو ہے وہ وہاں پہ آڈیشن بھی دیا, آڈیشن میں ہم سلیکٹ بھی ہو گئے. لیکن بعد میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ جو لوگ ججمنٹ پینل پر ہیں ان میں سے 2 کا فن خطابت سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے, اور 2 وہ لوگ ہیں جو کہ جونیئر ہیں ہمارے, اور وہ وہاں بطور جج بیٹھ رہے ہیں. ہمیں یہ پتا تھا کہ ہم چلے جائیں گے تو گاڑی نہ صحیح تو 1,00,000-1.5 لاکھ روپے کا مال لے آئیں گے, اور 2015 میں 1,00,000-1.5 لاکھ روپے ہلکی بات نہیں تھی, اور ایک وہ آدمی کچھ کماتے ہی نہ ہو. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اصولوں کے اتنے پکے اور دور میں رہے ہیں کہ ہم نے کہا جی جونیئر ہے تو جونیئر. دیکھیے میں اس بات کا قائل ہوں کہ میں اپنے بڑے بھائی کو جج نہیں کر سکتا, تو بڑے بھائی کی جو اولاد ہے وہ مجھے جج نہیں کر سکتی. تو سینئر جونیئر کا ایک فرق رہنا چاہیے. تو اصول کی بنیاد پر ہم نے کمپٹیشن چھوڑ دیا تھا, اور اللہ کا شکر ہے کوئی ملال نہیں ہے. البتہ جتنے لوگوں نے ساتھ چھوڑنے کا وعدہ کیا تھا نا, انہوں نے کہا تھا کہ ہاں تم کرو, ہم بھی تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے, وہ سارے چلے گئے تھے اللہ کے فضل سے. یہ واحد آدمی تھا جس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, قسمت میں نہیں ہے, جو ہوگا وہ مل جائے گا. اچھا, ڈبیٹنگ کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی اپنا ہیرو بنایا ہوتا ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اسٹائل کو اور سب کو. ماشاء اللہ آپ کو بھی بہت سارے لوگ فالو کر رہے ہوں گے اور آپ کو ہیرو بنایا ہوا ہوگا. لیکن آپ کے سمجھیں کہ ایسے کون سے لوگ تھے جن کو آپ نے بچپن سے دیکھا کہ یار اس طرح کی تقریر میں نے کرنی, یہ بندہ بڑی کلاس کی تقریر کرتا ہے؟ اسد بھائی اس میں معاملہ یہ ہے کہ میں نے کسی ایک کو آئیڈیلائز نہیں کیا. صحیح ہے. جب ہم نے آئیڈیلائز کرنا شروع کیا تھا نا, ہمیں ایک آدھ آدمی بہت اچھا لگا, تو گھر میں بڑے بھائی نے کہا کہ یار اس کو فوکس کر لو گے نا تو اس جیسا بننے کی کوشش کرو گے, کاپی ہونے لگ جائے گی. کاپی ہونے لگ جائے گی. کاپی جب ہونے لگو گے تو پھر اپنا نام پیدا نہیں کر سکتے. تو جو ہو, جہاں ہو, جیسے ہو, اس میں محنت کر کے آگے بڑھو, اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا. مجھے ڈاکٹر عامر لیاقت کا انداز بہت اچھا لگتا تھا. ان کی دیگر چیزوں سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. اور بہت سارے لوگ ہیں سینئرس میں, فیصل کریم ہمارے بہت زبردست بولتے تھے ماشاء اللہ, بڑے جانے پہچانے نیوز اینکر ہیں. اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں. پبلک اسپیکنگ, اچھا اس میں بھی نا فن خطابت اور ایک ہوتی ہے پبلک اسپیکنگ جو مجمع میں کی جاتی ہے. میں ہر جگہ نام لیتا ہوں, بھارت کے وہ پولیٹیشین ہیں اکبر الدین اویسی, ان کا جو بولنے کا انداز ہے نا عوامی مجمعوں میں, وہ کیا بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے غلط ہے میں اس پہ بات نہیں کر رہا, لیکن جو ان کا بولنے کا انداز ہے وہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے. اس طرح کیپچر کرنا جانتے ہیں لوگوں کو, تو مجھے بہت پسند آتا ہے. البتہ کسی کو آئیڈیل نہیں کیا کہ بھائی جیسا بننا ہے, جو ہے اللہ کا شکر ہے, جو ہے جو اللہ نے بنایا وہ ٹھیک ہے. صحیح ہے. تقریروں سے شروع ہوا سفر اور پھر ایک دم سے چلا گیا ہوسٹنگ کی طرف اور جسے کہتے ہیں انٹرویوز کی طرف, یہ ساری چیزوں کے اوپر. تو یہ ظاہر سی بات ہے آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ تھا, لیکن یہ ٹرانزیشن آیا کیسے کہ بھائی آپ تقریریں کر رہے تھے زبردست, پھر آپ کی اپنی ایک ظاہر سی بات ہے کریئر چل رہا ہوگا, لیکن پھر یہ آل آف اے سڈن کسی نے کہا کہ بھائی جان تقریر چھوڑو اور تقریر کو آگے بڑھو, انٹرویوز کرنا شروع کر دو, اور آپ نے کہا بھائی زبردست, یا ہوسٹنگ شروع کر دی. تو یہ کسی کے کہنے پہ ہوا یا خود ہی شوق تھا کہ نہیں یار ذرا عامر لیاقت حسین صاحب کی طرح ذرا یہ کام بھی کرنا ہم نے؟ اسد بھائی پہلے تو یہ کر لیں کہ عامر لیاقت حسین صاحب کی طرح نہیں, جو ہے اپنی مرضی ہے بھائی, بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ سڈن کچھ نہیں ہوا ہے کہ جی فوراً آج تھا اور کل تبدیل ہو گئے.
جب آپ فن خطابت کے میدان میں جاتے ہیں, آپ کا چینلز پہ آنا جانا ہوتا ہے, آپ وہاں کی چکا چوند دیکھتے ہیں, چکا چوند دیکھنے کے بعد آپ کہیں نہ کہیں آپ کا دل اس کی طرف للچانے لگتا ہے. لیکن لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر معاشرے سے 100 ڈبیٹرز نکل رہے ہیں نا, تو 100 میں سے 1-2 ہی ہوتے ہیں جو میڈیا میں کچھ کر پاتے ہیں. باقی آتے ہیں رپورٹر کے طور پہ وقت برباد کرتے ہیں, 4 سال بعد کچھ اور کرنے لگ جاتے ہیں. ہمیں موقع ملا اور میرا کو بہت زیادہ انٹرسٹ ایکسٹرا آرڈنری نہیں تھا. ہاں مجھے کام پسند تھا, اچھا لگتا تھا. مجھے ایک ویب چینل نے رابطہ کیا کہ جی ہم ایک لائیو ٹیلیتھون کرنا چاہتے ہیں, آپ کو بلانا چاہتے ہیں, آپ کر لیں گے ہوسٹ. اچھا کچھ تجربہ نہیں تھا, ہم نے کہا آج ہی کر لیں گے, بسم اللہ. کانفیڈنس تھا, بس گھر سے ملا ہوا, اللہ کی ذات کا احسان ہے, تو ہم چلے گئے. وہ میں نے کیا. وہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی ٹیلیتھون تو بہت اچھا تھا, ہمیں جوائن کر لیں. انہیں جوائن کر لیا, تو وہاں سے سفر شروع ہو گیا. اس میں ایک کردار بہت اہم ہے, وہ ہے ہمارے سب سے بڑے بھائی کا. کیونکہ گھر والے بنانا چاہتے تھے انجینئر. انہوں نے کہا جی انجینئرنگ کرو, اچھی نوکری ملے گی, اچھی جگہ جاؤ گے, وائٹ کالر جاب کرو گے, ساری چیزیں. صحیح. تو انجینئر جب ہم بننا چاہتے تھے, ہم تو نہیں بننا چاہتے تھے, گھر والے بنانا چاہتے تھے. تو وہ ایک دن بھائی نے مجھے بٹھا کے نا کہنا یار تم کیا چاہتے ہو. تو میں نے کہا یار میں یہ کام کر رہا ہوں, یہ فیلڈ بڑی اچھی ہے, مجھے مزہ بھی آ رہا ہے. تو اس نے کہا بھائی چھوڑو ان ساری چیزوں کو, یہ تم پڑھ بھی لوگے تمہیں آتا کچھ نہیں ہے. میں جبکہ میں آپ کو بتاؤں میں میکینیکل انجینئر ہوں, لیکن میں نے چیزیں, لیکن لوگ نہیں مانتے, لوگ مانیں گے بھی نہیں نا, کیسے مانیں گے. ٹھیک ہے میرے اندر وہ گٹس ہی نہیں ہے. صحیح ہے. پرچے تو پاس کر لیے. تو بھائی نے مجھے بٹھا کے بڑا حوصلہ دیا. انہوں نے کہا پریشانی کی بات نہیں ہے, تمہیں جو پڑھنا ہے وہ پڑھو, ہم بیٹھے ہیں دیکھ لیں گے پیچھے. تو یہ سفر اس طرف شروع ہوا. گئے تھے بطور ہوسٹ, پھر وہیں سے ولاگنگ کا اسٹارٹ ہوا کہ جی کچھ اپنے ولاگس بنانا شروع کریں. تو بس وہ چیزیں چلتی چلی گئیں. لیکن یہ بہت گریجولی ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. لوگ آج دیکھتے ہیں, لیکن یہ سفر اسد بھائی 2016 میں شروع ہوا ہے. 2016 کا مطلب یہ کہ اس فیلڈ میں 8 سال دے چکا ہوں میں. تو 8 سال کے بعد آج تھوڑی بہت یہ چیزیں اگر کچھ بننا شروع ہوئی ہیں تو اس کے پیچھے 8 سال کی محنت ہے. ایک دن میں کچھ نہیں ہوتا. اور ہر ڈبیٹر میڈیا پرسن نہیں بن سکتا, اس میں میرا کمال نہیں ہے, لیکن ہر ڈبیٹر میڈیا پرسن نہیں بن سکتا. یہ لوگوں کو سمجھنا اچھا, پبلک اسپیکنگ کا لوگوں کو شوق بہت ہوتا ہے. آج کل کورسز بھی ہیں جی, پبلک اسپیکر بنے, اتنے گھنٹے کا کورس, اور ہم آپ کو بولنا سکھا دیں گے. وہ ساری چیزیں سیکھنے میں بڑی اچھی. لیکن جیسی آپ کسی پبلک گیدرنگ کے سامنے آتے ہیں تو جو کہتے ہیں نا کانپیں ٹانگنے لگ جاتی ہیں یا ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں. تو کیا آپ کے ساتھ 3-3.5 سال سے آپ نے یہ سفر شروع کیا ہوا, تو کیا آپ کو یہ ایکسپیرینس نہیں ہوا, یا آپ کو بھی ایکسپیرینس ہو اور آپ نے کہا بھائی جان یہ تو میری ٹانگیں کانپنے لگ گئی, اپنی کانپتی ہوں گی لیکن ویسے کیا ہو گیا. ہاں, تو ایسا ہوا ہے کبھی آپ کے ساتھ؟ اچھا ایک بات پہ نا میں ضرور آپ توجہ دلواؤں گا لوگوں کی, کیونکہ لوگ اب دیکھتے ہیں کہ جی پبلک اسپیکر بننا ہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن آج کے نوجوان کو پبلک اسپیکر یوں بننا ہے کہ جی رمضان ٹرانسمیشن آئی گی میں بائک جیت جاؤں گا, فلانی چیز آئے گی مجھے $1,00,000 کا کیش پرائز مل جائے گا. آج پبلک اسپیکرس کا عالم یہ ہے کہ آپ انہیں کمپٹیشن میں بلائیں, وہ پوچھتے ہیں کیش پرائز کتنا ہے. ایسے لوگ قطعاً سوسائٹی کے اوپر اپنا امپیکٹ چھوڑ ہی نہیں سکتے. ہم نے پبلک اسپیکنگ کی اس لیے کی کہ ہم اپنا نریٹو, اپنا نظریہ سامنے بیٹھے ہوئے 250 لوگوں کو سنا کر آئیں گے. صحیح, یہ ہمارا نظریہ تھا, ہماری سوچ تھی. اور آج سے 8 سال 10 سال پہلے کے لوگ اسی نظریے کے تحت کرتے تھے. ہمیں کیا ملتا تھا, میں نے آپ کو بتایا نا کہ $100 کا پیٹرول ڈلوا کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو مل کیا رہا ہے $300 کی شیلڈ, اس کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا. لیکن وہ جو جنون تھا نا کہ بولنا بھی ہے, اپنی بات بھی پہنچانی ہے, اور سامنے اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے جس سے آپ کا کوئی نہ کوئی اختلاف ہے اور آپ کو لگتا ہے اس نے غلط کیا, تو اس کو وہاں اس ایوان کے اندر بول کر آنا ہے. اس کے نتیجے میں پھر جو بھی ہو دیکھا جائے گا. اللہ کا شکر ہے کبھی گاڑی موٹر سائیکل دیکھ کر نہ بولے, اللہ تعالیٰ نے عزت سے نواز دیا. تو جتنے نئے لوگ ہیں, اگر آپ کے اندر وہ اندھا جنون نہیں ہے نا کہ صبح آپ پیپر دیں یا پیپر دینے سے پہلے آپ کمپٹیشن بولیں, کمپٹیشن سے اٹھ کے ڈائریکٹ پیپر میں جائیں, پیپر سے اٹھ کے دوسری یونیورسٹی میں جو ایوننگ میں کمپٹیشن ہو رہا ہے وہاں جا کے بولیں, تو پھر آپ پبلک, اب لوگ کہتے ہیں ہم بن ہی نہیں پاتے. بھائی اپنے آپ کو نا کھپانا پڑتا ہے, جلنا پڑتا ہے, تب جا کے چیزیں ہوتی ہیں مکمل. دوسری بات جو آپ نے پوچھی ٹانگیں کانپنے سے متعلق, تو ٹانگیں اسد بھائی ہر ایک کی کانپتی ہیں. آج بھی آپ اگر روسٹرم پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس 4 منٹ کا وقت ہے, اور آپ نے اگر 15 سے 20 سیکنڈ جم کے گزار لیا, تو 4 منٹ میں آپ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے. اور آپ کتنے ہی بڑے اسپیکر کیوں نہ ہو, آپ اس 15 سیکنڈ میں لڑکھڑا گئے نا 20 سیکنڈ میں, 4 منٹ میں آپ کو کوئی, آپ کچھ نہیں کر سکتے, کوئی اپنی بات کسی کے ذہن میں نہیں بٹھا سکتے. بات ہوتی ہے دن کی اور آپ کی تیاری کی, آپ کتنا پریپیئر ہو کر گئے. آپ اگر جم کے گئے, تیاری کر کے گئے, اللہ سے مدد مانگ کے گئے, تو بڑی بڑی چٹانیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. سر ٹکرائیں گے اور اپنی جگہ بناتے ہوئے نکل جائیں گے. ورنہ ایک چھوٹا سا پتھر راہ کی ایسی رکاوٹ بنے گا, گرنے کے بعد اٹھنے نہیں دے گا. اور ڈبیٹر بننے کے لیے کیا
پری ریکوزٹس ہیں جنون کے علاوہ؟ جنون کے علاوہ بنیادی طور پہ چیزیں یہ ہیں کہ آپ کے اندر دیکھیں ہوتا انسان میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی بھی سیکھ کے نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ چیزیں بلٹن رکھی ہیں, لیکن مل ایسے ہی نہیں جاتی ہیں. تھوڑا رگڑا لگانا پڑتا ہے, تھوڑا سا رگڑنا پڑتا ہے, وقت دینا پڑتا ہے, سیکھنا پڑتا ہے, پڑھنا پڑتا ہے. ڈبیٹر آپ کو بننا ہے تو آپ کو پہلے تو یہ کہ آپ کو کم از کم بولنا تو آتا ہو. بالکل. اب بولنا کیسے آئے گا؟ جب آپ لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھیں گے. آپ سیکھتے ہیں لوگوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. فن خطابت کے اندر بہت ساری چیزیں, ایک کنٹینٹ رائٹنگ بالکل علیحدہ ہے, انداز بیاں بالکل علیحدہ ہے. تو یہ دو چیزیں جب میچ ہوتی ہیں لیکن فوراً نہیں ہو جاتی. پھر یہ کہ اپنے اندر آج کل ہر آدمی نے یہ لے کے گھومتا ہے میں بہت بڑی کوئی چیز ہوں. غالباً 2016 تھا, میں اپنا کریئر جو ہے وہ مکمل کر رہا تھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو 2016 میں ہمیں پتہ لگا ہے کہ پارلیمنٹری ڈبیٹ ہو رہی ہے. ہم نے کہا یہ پارلیمنٹری ڈبیٹ کیا بھلا ہے؟ تو ہم نے کچھ نہیں کیا, جبکہ اس وقت اللہ کا شکر ہے یہ عالم تھا کہ جس ایوان میں داخل ہوتے تھے لوگ دیکھ کے بولتے تھے یار یہ آ گیا تو ایک پوزیشن تو اس کی ہے. اب 1 سے 3 میں ایک تو یہ ہے, باقی اللہ کا شکر ہے میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اس وقت جب ہمیں پتہ لگا جی پارلیمنٹری ڈبیٹ ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس کے رولس کیا ہوتے ہیں. ڈبیٹ, ڈیکلیمیشن, اسپیچ, اللہ کا شکر ہے سب آتا تھا. پہلے درجے پہ ہم نے فون کیا ایک صاحب کو, ان کو بولا جی کہاں ہیں؟ میں نے کہا یہاں ہوں. میں نے کہا جی یہ معاملہ ہے, یہ سمجھنا یہ ہوتی کیسے؟ انہوں نے کہا گھر آ جاؤ. رات کو 10 بجے ہم ان کے گھر گئے. انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کا T20 کا فائنل تھا جس میں بریتھ ویٹ نے 3 یا 4 چھکے مارے. چھوڑ کے گئے آپ؟ وہ ہم چھوڑ کے گئے, ہم نے 3 چھکے مار دیکھے ہم نے ان کے گھر میں بیٹھ کے. صحیح صحیح. 3 گھنٹے اس آدمی نے ہمیں بیٹھ کے سارے رولز بتائے. میں اور میرا پارٹنر ہم بیٹھ کے لکھتے رہے. گھر آ کے ان کو دیکھا, تیاری کی, کچھ چیزیں نکالی, کمپٹیشن میں چلے گئے. 3 روزہ کمپٹیشن تھا. انڈیویجول حیثیت میں میری فرسٹ پوزیشن تھی اور ہماری ٹیم رنر اپ رہی تھی. فرسٹ ٹائم تینوں کے تینوں پہلی مرتبہ پارلیمنٹری, پہلی اور آخری بار بولا ہوں. تو آپ کو سیکھنا پڑتا ہے, سیکھنے کی جستجو پیدا کرنی پڑتی ہے. آپ کا مطالعہ جتنا اسٹرانگ ہوگا آپ کے پاس بولنے کو چیزیں ہوں گی. آپ اگر ہوا کے اندر ہیں کہ جی 4 لائنیں پڑھ لی اور جا کے وہ بول دی تو پھر آپ جم نہیں پاتے, ٹک نہیں پاتے. کیونکہ فن خطابت کے اندر آپ کو فلسفہ بھی چاہیے, آپ کو منطق بھی چاہیے, آپ کو ہسٹری بھی چاہیے, آپ کو کرنٹ افیئرس بھی چاہیے, آپ کو اشعار بھی چاہیے, سب کچھ تو چاہیے. یہ جب کچھ سب ساری چیزیں ملتی ہیں تب جا کے ایک اسٹرانگ کانٹینٹ نکل کے آتا ہے. ایک طرف کانٹینٹ میں لوگوں ضرور کہتا ہوں کہ کانٹینٹ کے 10 نمبر ہیں تو انداز بیاں کے بھی 10 نمبر ہیں. کانٹینٹ آپ لے آئے کسی سے لکھوا کے 9 نمبر کا, جب بولنے کھڑے ہوئے تو 2 نمبر سے زیادہ نہیں ملے, بولنا نہیں آتا تھا. تو اس طرح چیزیں جو ہے نا وہ ذرا مل کے چلتی. اچھا, اور یہ جو آپ نے شروع میں بھی بات کی کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ ریپیٹیشن, تو یہ کیا ہر اسپیچ کرنے والے کو کہا جاتا ہے بس تم شیشے کے سامنے کھڑے ہو اور بولنا شروع کر دو؟ اور ایک چیز یہ بھی کہی جاتی ہے کہ پریشان نہیں ہو, ٹینشن نہیں لو, تم سمجھو تم جب بول رہے ہو تو آگے سارے جاہل ہیں, ان کو کسی کو کچھ نہیں پتا, بس تم ان کو سمجھا رہے ہو, اس طرح سے کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. ان 2 فیکٹرز کا کتنا رول ہے انیشل ڈیز آف پبلک اسپیکنگ سیکھنے میں؟ دیکھیں یہ 2 فیکٹر بہت زیادہ اثر کرتے ہیں, بہت زیادہ. کیونکہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں نا, آپ سب سے زیادہ ہیزیٹیٹ تب ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار میں کس کو سنا رہا ہوں. بالکل. میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں عجیب و غریب سی حرکتیں کر رہا ہوں. جب آپ کو وہاں سے یہ حوصلہ مل جاتا ہے نا, یہ آپ کو پتا ہے کہ بس کچھ بھی ہے میں کھڑے ہو گیا جی, میں نے اپنے 3-4 منٹ نکالنے ہیں. صحیح ہے. تو آپ میں یہ اعتماد آ گیا ہے کہ آپ آڈینس کو کہیں نہ کہیں فیس کر لیں گے. پھر جب آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ کو, کیونکہ جب آپ پروفیشنل اسپیکنگ میں آتے ہیں نا تو ہوٹنگ بہت ہے. آپ اوپر سے آپ نے ایک جملہ کہا, نیچے سے ایک ایسا جملہ آ گیا جس پہ پورا ایوان ہنسنے لگ گیا. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کو اس وقت جو ہے وہ ابتدائی دنوں کے اندر آپ نہیں جائیں کسی کو ریبٹل کرنے میں, آپ نہیں جائیں اس کے جملے کا جواب دینے میں, آپ فوکس یہ کریں میرے 4 منٹ میں نے پورے کرنے بس. جب آپ وہ 4 منٹ نکالنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ 1-2 سال میں آپ آگے تک پہنچیں گے. لیکن آپ کے اندر یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ سامنے والا کچھ بھی کر رہا ہے, میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. دیکھیں ہمیں دین بھی یہی سکھاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حیات مبارکہ دیکھیں, مکے کے اندر کیا معاملہ تھا, سامنے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا. انہوں نے کہا جی یہ کچھ بھی کر رہے ہیں, میں اپنے حصے کا کام کروں گا بس, مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے کہ اس کے نتائج کیا آ رہے ہیں, آؤٹ پٹ, میں نے اپنے حصے کا کام. تو آپ یہ کر لیں تو آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. جب آپ اس آڈینس کو جھیلنے کے قابل ہوگا, فیس کرنے کے قابل ہوگا, اب آپ کو پتہ ہے یہ چیخیں چل رہا ہے, کچھ بھی کریں, اب میں ہل نہیں سکتا, میں بات بیچ میں چھوڑ نہیں سکتا, تو وہاں سے پھر آپ کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے. اب اگر آپ سوچ رہے ہیں میں پہلے دن ہی پہنچوں اور بالکل پیک کے اوپر بات کر لوں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس میں ایک اپنے اسٹوری ضرور شیئر کروں گا. ہم تھے لاہور میں, 2011 آل پاکستان چیمپئن شپ کا فائنل تھا جامعہ پنجاب, اور میں کراچی اور سندھ سے ونر تھا. فائنل میں ہم گئے تھے, ہم نے راستے میں تقریر لکھی, دوسرے دن تقریر کرنی ہے, ہمارے 3-4 دوست ساتھ تھے. تو لاہور کی سڑکوں پہ آپ بلیو کریں کہ دوست آگے چل رہے ہیں
اور میں پیچھے باقاعدہ باواز بلند تقریر کرتا ہوا جا رہا ہوں پورے اشاروں کے ساتھ. صحیح ہے. اور رکشے والے، بائک والے، گاڑیوں والے وہ سلو کر کر کے دیکھ رہے ہیں کون پاگل گھوم رہا ہے. ایک دوست سے نا آ کے ایک بائک والے نے پوچھا، کہنا یار کہ پاگل ہے کیا؟ اس نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے؟ کہہ رہا یار کپڑے وپڑے تو ڈھنگ کے ہیں، جو باتیں کر رہا ہے وہ تو بڑی کمال کی ہیں. تو لگ تو نہیں رہا. اس نے کہا بھائی پاگل نہیں ہے، ڈیبیٹر ہے. صحیح. اچھا ڈیبیٹ کی جب بات آتی ہے، جب یہ ہم کہتے ہیں نا، تمہارے بڑے بوڑھے لوگ کہتے ہیں یار ڈیبیٹس تو نا یہ کالج یونیورسٹی میں جب یہ یونینس تھی نا اس وقت بڑا یہ وہ تھا، پالش کرتے تھے، اور اب ڈیبیٹرز نہیں آ رہے. اور یقیناً اب ذرا تعداد بھی کم ہو گئی ہے اس ساری چیز کی، کیونکہ اب اور چیزیں زیادہ اس کے اوپر فوکس ہوتا ہے. لیکن وہ جو پوری کھیپ تھی جو کہ یونینز نے تیار کی ڈیبیٹس کی اور ڈیبیٹرز کی، تو وہ بڑے بڑے نام ہیں جی. کراچی یونیورسٹی کے ڈیبیٹر نے اس طرح یہ کہہ کے پورا الیکشن جیت لیا، پنجاب یونیورسٹی کے، وہ ہم بچپن سے سنتے ہیں. لیکن اب آپ کا اور میرا دور تو یونین کے گزرنے کے بھی کوئی 20-25 سال بعد والا دور ہے نا، جس کے اندر آپ لوگوں نے یہ ساری کی ہے جو ڈیبیٹنگ کی اسکل سیکھی ہے. تو کیا آپ کی ڈیبیٹنگ اسکل کو پالش کرنے میں کئی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، کئی لوکل جیسے کہتے ہیں کہ مقابلے یا محلے کی سطح کے اوپر چیزیں تھیں، یا بس اپنی محنت کے اوپر ہی، جس طرح آپ نے کہا کہ بھائی ہمیں خود موقع ملا، ہم خود گئے اور یہ والدہ نے جگہ اور ہم بس ڈائریکٹ چلے گئے؟ کیا گروم کرنے میں کسی ایسی آرگنائزیشن یا ایسے پلیٹ فارم کا بھی کوئی حصہ ہے؟ اچھا اس میں 2 باتیں کروں گا کہ ہمیں ایڈوانٹیج یہ تھا کہ میری پوری فیملی ڈیبیٹر ہے. والد ڈیبیٹر، والدہ ڈیبیٹر، دونوں بڑے بھائی ڈیبیٹر. تو ہمیں تو بچپن سے شوق. لڑتے جھگڑتے تو نہیں رہتے؟ نہیں، وہ دلائل جو ہے وہ سنبھال کے رکھتے ہیں دوسروں کے لیے. تو یہ اچھا میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، میری وائف وہ بھی ڈیبیٹر. سارے ڈیبیٹر. بچہ بھی ڈیبیٹر ہوگا بڑا. ہاں وہ بنا ہی دیں گے اس کو انشاءاللہ. تو مجھے تو گھر سے بہت زیادہ سپورٹ تھی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہمیں موقع بھی ملا. ہمیں آزادی ہوتی تھی، اسکول کی چھٹی کبھی نہیں ہوتی تھی، بیماری میں نہیں ہوتی تھی، تقریر مقابلے کے لیے چھٹی ہوتی تھی، اس کی ایون تیاری کے لیے بھی چھٹی ہوتی تھی. صحیح، یہ ہمارا نتائج تھے اور فوائد بھی تھے. آرگنائزیشن کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، تو اس میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ جو طلبہ تنظیمیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کی شخصیت پہ اثر ضرور ڈالتی ہیں. وہ آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتی ہیں. میں خود طلبہ تنظیم سے وابستہ رہا ہوں. میں خود اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ وقت گزارا ہے اور بالکل بہت اچھا وقت گزارا ہے. میں اپنا کریڈٹ تو نہیں دیتا، ٹھیک ہے، لیکن دیگر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو بات کرنے میں، اپنا تعارف دینے میں ہچکچاتے تھے، انہیں ایک اسٹوڈنٹ یونین نے ایسا کر دیا کہ وہ بڑی بڑی جگہوں پہ بیٹھ کر، اعلیٰ عہدیداروں سے بیٹھ کر وہ میٹنگ کرنے کے قابل ہیں. وہ اپنا بات بیان کرنے میں، ان کی باتوں کا جواب دینے کا حوصلہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. تو میں ہر ایک کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اسٹوڈنٹ ونگ آپ ضرور جوائن کریں. یہ آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے، یہ آپ کے کانفیڈنس کو بڑھاتا ہے. ہاں، اور یہ کہ اگر کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ونگ ہے کہ جس کے ساتھ جڑ کے آپ سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ دین کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. البتہ یہ کریڈٹ میں ضرور دوں گا کہ میں لکھی ہوئی تقریریں کہ پہلے میں لکھوں، لکھ کے میں یاد کروں اور میں وہ تقریر کر دوں، میں اس میں بڑی مجھے مہارت حاصل تھی. میں ایکسٹمپر بولنے میں مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی. میں فی البدی بولنا میرے لیے مشکل ہوتا تھا کہ جی یہ ٹاپک اڑاؤ، اس پہ شروع ہو جاؤ. تو ہوتا یہ تھا کہ جی وہ کوئی فلوٹ آیا، کوئی ایونٹ ہے، کوئی پروگرام ہے، اس کا ایک فلوٹ بنا، ہمارے پاس فون آیا، سبحان صاحب یہ فلوٹ ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے آپ نے جو ہے نا ذرا اعلانات کرنا ہے. تو سبحان صاحب نے 8 گھنٹے فلوٹ پہ بیٹھ کے کنٹینیو صرف اذان کا اور نماز کا وقفہ ہے، باقی ہم بولے جا رہے ہیں. تو وہ جو ہم نے زبان وہاں پہ روا کی ہے نا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کہیں بھی کھڑے ہو جائیں، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ الفاظ ادا کر دیتے ہیں اور بول لیتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں. تو یہ جو اسٹوڈنٹ ونگز ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، یہ بہت اہم ہے. اور جس طرح آپ اسٹوڈنٹ یونین کی بات کر رہے تھے، اسٹوڈنٹ یونین سے نکلا ہوا ڈیبیٹر اور ہمارے دور کا ڈیبیٹر زمین آسمان کا فرق. صحیح بات ہے. اور ہمارے دور کا ڈیبیٹر اور آج کا ڈیبیٹر زمین آسمان کا فرق ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ تھے کتابیں پڑھے ہوئے لوگ، وہ لوگ تھے تاریخ پڑھے ہوئے لوگ، انہیں رائٹرز یاد ہوتے تھے، انہیں شعراء کی آدھی کتابیں یاد ہوتی تھیں. اب جو وقت ہے، اب تو یہ ہے کہ ٹاپک آپ کو ملا، آپ نے کہ یوٹیوب پہ لکھا ہے، یوٹیوب سے لکھ کے آپ نے اتار لیا، یا آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیا، اور اس کے بعد آپ نے، تو جو تخلیقی صلاحیت تھی، جو پڑھ کے انسان میں گہرائی پیدا ہوتی تھی، وہ سب ختم ہو گیا. وہ کچھ نہیں بچا ہے، بہت تھوڑا سا رہ گیا. ابھی بھی کچھ لوگ ہیں پڑھنے والے، لیکن سب نہیں ہے. تو یہ ہے، لوگوں کو پڑھنے پہ توجہ دینی چاہیے. اچھا، کانفیڈنس کی آپ نے بات کی، ہزاروں لوگ سامنے بیٹھے ہیں اور آپ جو ہے وہ
تقریر کر رہے ہیں بڑی زبردستی اور فل فلو کے اندر چل رہی ہے, ایک دم سے آپ نے کہا یار میں نے شعر یہ پڑھنا ہے, ذہن کے اندر وہ چل رہا ہوتا ہے نا, اس کے بعد یہ میں بات کروں گا, اس کے بعد یہ, اس کے بعد یہ شعر ہوا, اور ایک دم سے آپ شعر میں پھنس گئے. صحیح ہے. تو آپ نے اس وقت کوئی اپنا شعر بنا دیا اور پبلک نے داد بھی بڑی دے دی, لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ شعر ٹھیک نہیں تھا, یہ بالکل میں نے غلط شعر پڑھ دیا. کیا ایسا ہوا ہے کبھی آپ کے ساتھ؟ مصرے ملائے ہیں, مصر ملا دیا, آخر میں قافیہ ملا دیا, قافیہ ملا. اچھا دیکھیں پبلک کی نا اسپیشلٹی کیا ہے, پبلک کی خاصیت کیا ہے, پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے. جو کانفیڈنس سے بول گیا. آپ یقین کریں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ سامنے جو دوست بیٹھے ہوئے نا, کوئی نیا جج ہے, ہمیں پتہ ہے یہ جج ان کو نہیں جانتا, ہم نے ان کے ناموں پہ ورلڈ ریکارڈ بنوا دیے پاکستان کے, فلاں صاحب یہ پاکستان کے لیے ریاضی میں عالمی میدان میں آ گیا. اب کسی کو کیا پتا بنا دیے. ہاں البتہ جج اگر گاہک بیٹھا ہوا نا وہ پکڑ لیتا وہاں پہ. اور اس میں ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ ہم اسٹیج پہ گئے, اسٹیج پہ جانے کے بعد نا ہوٹنگ شروع ہو گئی, بھرپور قسم کی ہوٹنگ, خواتین کا ایوان اور ہوٹنگ ہی ہوٹنگ. اب ہم بولنا چاہیں تو وہ اتنا شور کہ وہ مائک کی آواز دب جائے. صحیح ہے. اچھا میں تھوڑا سا ویٹ کیا, میں نے کہا اللہ کے بندو چپ ہو جاؤ, وہ چپ ہی نہیں ہو گئے تھے, پتہ نہیں کیا دشمنی تھی مجھ سے. تو میں ایک دم نا مائک کے بالکل قریب گیا اور میں نے بہت نا ذرا راتی ہوئی آواز میں کہا کہ تم میں سے چن چن کے ایک ایک کو گولی سے اڑا دوں گا. اچھا لوگ ایک دم چپ ہو گئے نا, اچھا ایک دم چپ خاموشی کہ کیا ہو گیا بھائی, کون سا بدماش آ گیا, کون سا گنڈا آ گیا. اب جب لوگ خاموش ہوئے, ہم نے 2 سیکنڈ کا وقفہ لیا, ہم نے کہا یہ الفاظ ہم نے آرمی پبلک اسکول میں اس دہشت گرد کو کہتے سنے جو بچے پہ بندوق ٹانگ کے کھڑا ہوا تھا. پبلک نے پھر ہوٹنگ شروع کر دی, پبلک نے تالیاں ہو جاتی. تالیاں بجنے کے بعد ہم نے پوری تقریر گھما کے ہم دوبارہ اپنی تقریر پہ لائے, 4 منٹ نکالے, انعام بھی جیت گئے. جج نے کہا یار یہ جو تم شروع میں کر کے گئے تھے یہ اس پہ مل گیا تمہیں. صحیح. تو تھوڑا سا یہ, اچھا یہ دیکھیں یہ سب کھیلنا نا یہ پہلے دن نہیں آیا ہے, یہ 4-5 سال کا وقت ہے جس میں ہم نے اپنے سینئرس کو بولتے ہوئے دیکھا ہے. ہم جو قائد ایوان قائد حزب اختلاف کی تقریریں ہوتی ہیں, لوگ جو اس فیلڈ میں اس کو سمجھیں گے, ہم ان قائد ایوان قائد حزب اختلاف کو 25-25 منٹ سنتے تھے کہ اچھا یہ کیا بول رہے ہیں, یہ موقع پہ کیسا کھیل رہے ہیں, یہ کسی کے جملے کا جواب کیسے دے رہے ہیں. تو کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچا دیا کہ ہم بھی بولنے لگ گئے. صحیح. اب ذرا ڈبیٹنگ سے شفٹ مارتے ہیں. آپ کے جو سوشل میڈیا پریزنس, ٹی وی اور ہوسٹنگ اور یہ ساری چیزوں کے اوپر, آپ نے ہوسٹنگ کی, آپ نے انٹرویوز کیے, اور ایک آپ ادارے کے ساتھ جس طرح بنوریا کے ساتھ اور دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں ہوسٹنگ کے, اس کے اندر آپ گئے, تو کیسا تجربہ رہا, اور کتنا ڈفرینٹ ہے ڈبیٹ اور کتنا ڈفرینٹ ہے 1-to-1 کوئی چیز ڈسکس کرنا؟ ہزاروں لوگ ہیں, اس کے سامنے چیز بول دی, اور ایک ہے بالکل برابر میں ایک بندہ بیٹھا ہے, اس سے کنٹینٹ نکلوانا ہے. کیا فرق ہے؟ سر زمین آسمان کا فرق ہے, بالکل علیحدہ فیلڈ ہے. دیکھیں آپ کو فن خطابت بولنے کا فن دے دیتی ہے, لیکن یہاں جب آپ آتے ہیں نا, کیونکہ وہاں آپ سنا رہے ہیں, وہاں آپ نے سامنے والے میں اتر کے کھود کے لے کر آنا ہے, اندر کی چیز نے وہ نکالے گا کبھی بھی نہیں. آپ کو اس کے اندر کودنا پڑے گا, ڈوبنا پڑے گا, اس کو تھوڑا سا کریدنا پڑے گا. زخم کریدنا اچھی بات نہیں ہے, لیکن کرنا پڑتا ہے, تھوڑا سا ٹیز کرتے ہیں, پھر وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز نکل کے آتی ہے. روڈ شو ایک بالکل علیحدہ چیز ہے, ٹرانسمیشن کی ہوسٹنگ, رمضان ہو تو بالکل علیحدہ ہے, گیم شو کر رہے ہیں بالکل علیحدہ ہے, 1-on-1 انٹرویو کر رہے ہیں بالکل علیحدہ ہے. انٹرویو کس کا کر رہے ہیں یہ بھی علیحدہ ہے. آپ بچے کا کر رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ گھل مل جائیں گے, دوستی یاری والے معاملے میں بات کریں گے. اب آپ کسی بڑے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو آپ بالفرض یہ کہ مجھے موقع ملا, سعادت تھی, ذاکر نائک صاحب کا ہم نے انٹرویو کیا, تو مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں ذاکر نائک کے سامنے بیٹھا ہوں, میرا الفاظ, میرے انداز, میری آواز کی پچ, میری ٹون, ہر چیز اس کے مطابق ہونی چاہیے سامنے بندہ کون ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت میٹر کر رہی ہوتی ہیں. یہ بات میں بالکل کھل کے کہتا ہوں کہ جو آدمی سامنے بیٹھے ہوئے 5000 لوگوں سے بات کرنے میں بڑا ماہر ہے, آپ بٹھائیں ذرا کیمرے کے لینس کے سامنے, مونولوگ. ہاں کوئی ہے نہیں بندہ کیمرے سے بات کرنی, کریں آپ, کر کے دکھاؤ. نہیں کر پاتے. کرنے پہ آئے بھی تو 30% 20% دے پاتے ہیں, 100% نہیں دے پاتے. صحیح بات ہے. تو دونوں تینوں چیزوں کے اندر بہت فرق ہے, کیونکہ ایک جگہ پہ آپ کھلے ہیں, آپ آزاد ہیں, اور وہ آزادی یہ ہے کہ آپ ایک آدھ جملہ غلط بھی بول جاتے ہیں تو آپ کو اس کو کور کرنے کا موقع ہے. جو آپ بول رہے ہیں وہ لوگوں کی سماعت میں پڑھ رہا ہے, پڑھنے کے بعد وہ ریکارڈ پہ نہیں آ رہا. لیکن جب آپ کیمرے کی اسکرین پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, اور وہ ریکارڈنگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ کیسی, ابھی آپ دیکھ لیں نا سوشل میڈیا پہ کیا کیا چیز ہے. ہمارے پولیٹیشینس
کل کچھ کہتے تھے آج کچھ کہہ رہے ہیں, چیزیں نکل کے سامنے آتی ہیں نا, آپ کی بھی سامنے آتی ہیں. پھر یہ کہ میری بھی کہہ رہے ہیں, میری بھی کہہ رہے ہیں, آپ کی بھی آ جائیں گی, آج نہیں تو کل, ٹھیک ہے نا, تو آپ کی بھی سامنے آتی, اسی لیے آپ اپنی کلپ کم لگواتے ہیں. باقی روڈ شوز کے متعلق میں لوگوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ پبلک سمجھتی ہے روڈ شو کرنا بہت, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, مائک لو چلے گا, اور بھائی کیسے ہیں سر, اگر 20 لوگوں سے آپ شارٹ لے رہے ہیں نا تو آپ 50 آدمی کو روکتے ہیں. صحیح بات ہے. 50 میں سے 10-15 وہ ہوتے ہیں جو آپ کو اس طرح سے چھوڑ کے جاتے ہیں جیسے آپ نے ان سے کہا کہ خدا کے نام میں مجھے 10 روپے دے دو, اس طرح. ہاں معاف کرو, لٹرلی ایسا ہوتا ہے. تو یہ کرنا, کانٹینٹ نکالنا, لوگوں سے ملنا, ان سے پوچھنا, پوچھ کے دیکھیں گفتگو میں تو یہ ہے کہ جو میرے دل میں میں نے بتا دیا آپ کو. انٹرویو کے اندر یہ ہے کہ آپ نے بات کو شروع اس پوائنٹ سے کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں یہاں سے شروع کروں گا, آپ کو کلیئر ہونی چاہیے نکلوانا کیا, ہاں, کہ میں یہاں سے یہاں, یہاں سے یہاں, اور یہاں سے پھر میں نے یہاں لا کے میں نے اپنے مطلب کا جواب اس سے لینا ہے. تو یہ پلاننگ ہے, پلاننگ وہاں بھی ہے, یہاں ایک دوسری قسم کی پلاننگ ہے. مشکل ہے, ڈفرینٹ ہے, لیکن کرنا چاہیں پریکٹس سب سکھا دیتی ہے. اور وہی جو انٹرویو کے اندر تو آپ کو پھر بھی پتہ ہے نا کہ گیسٹ کون آ رہا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کس کیٹیگری کا ہے, اس نے کیا پڑھا ہوا ہے, اس کا. اب آپ روڈ شو پہ جب نکلے تو ایک آپ کو مل جائے گا ڈی ایچ اے کے مینٹیلٹی کا آدمی, ایک ملے گا بالکل لو لیول کا آدمی, ایک ملے گا جی بہت ہی کوئی پڑھا لکھا آدمی, ایک بولے کہ تو بہت فرق ہوتا ہے مطلب اس کے اندر. تو اس کے اندر ہی میں جب آپ دیکھتا ہوں آپ ماشاء اللہ روڈ شو کرتے ہیں, بہت ہی اس کے اندر جو آپ کی ایکسٹیمپور بولنے والی چیزیں ہیں, وہ اسکل ہے, وہ سامنے آ رہی ہوتی ہے. کیونکہ فوراً آپ کو کوئی جملہ بنانا ہوتا ہے کہ بھائی روڈ اسٹوڈیو میں اندر تو آپ کا کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے, آپ نے کہا اچھا بات چل رہی ہے, اگلی بات پہ کر لوں گا. اس نے ٹائم ہی آپ کو 1.5 منٹ دیا, جو بندہ روڈ جو سڑک کے اوپر ہے تو اس کے اوپر کرنا, یہ ایک ساری اسکل ہے. لیکن روڈ شو کے اوپر اب ہم کیونکہ آ ہی گئے ہیں, تو روڈ شو کے اندر آپ نے بتایا 50 لوگوں کو آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں, 20 لوگ آ گئے, تو کبھی اس بات پہ پھٹا ہوا کسی نے آگے سے کہا یار معاف کرو آگے جاؤ, تو آپ نے کہا بھائی ہیلو 1 منٹ, میں پتہ ہے میں کون ہوں, اور پھر ایسا کچھ ہوا, ایسا کچھ ابھی تک ہوا ہے؟ یا میں ابھی تک لوگوں کو یہ نہیں بولتا کہ پتہ ہے میں کون ہوں. پتہ ہے کیوں؟ کہ میں بولوں پتہ ہے میں کون ہوں, بولے کون ہے بھائی, آگے سے اور جوڑا آ جائے. تو میں اس قسم کا کوئی ایڈونچر نہیں کرتا. کچھ جگہوں پہ اصل میں برا تب لگتا ہے کہ جب آپ بالکل دھتکار کے جانے والا انداز, چلو اچھا اس میں بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے, دیکھیں جو کام آپ محبت سے کر سکتے ہیں نا, آپ محبت سے ایک ٹیکا لگائیں اور ایک غصے سے لگائیں, دونوں میں فرق ہے. صحیح ہے. گھر میں بچے کو آپ پیار سے ہلکا سے ایک تھپڑ مارتے ہیں, مارنا وہ بھی ہے, اور ایک آپ غصے سے کسی کو زوردار جھاپڑ رسید کرتے ہیں نا, تو وہ بھی مارنا ہے. لیکن دونوں کے اندر فرق ہے, دونوں کے نتائج میں فرق ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا تحمل کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کیا جا سکے. برا لگتا ہے کوئی کیمرے کے آگے سے گزر گیا, اب اس میں یہ ہے کہ آپ چاند نواب بن جائیں, لیکن وہ دیکھیں کتنا کلک کیا, پھر کلک کیا. ہاں یہ ہے کہ یار میں بھی ہو سکتا ہے پھر کسی بھائی جان مووی شووی میں آ جاؤں. صحیح. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں تھوڑا سا ہنستے مسکرا کے اس کو کر دوں کہ یار بھیا دیکھ لو بھائی, ہم سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ مشکل ہوتی ہے کہ میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ آپ نے اس کی بات کی نا روڈ شو کی, آپ نے بندے کو پکڑ لیا اور اس بندے کا آپ کو پتا ہوا کہہ رہا ہے یار جلدی ہو رہی ہے, بس جلدی سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے. اچھا اس کو آپ تھوڑا سا رام بھی کیسے کر رہے ہیں, اب آپ کو پتا ہے ٹیکنیکل ٹاپک ہے, یہ اس ٹاپک پہ نہیں رکے گا. آپ نے اس کو کہا یار ویسے ہی کرنٹ افیئر کے مطابق غلط بیانی اللہ تعالیٰ معاف کرے غلطی پڑ جاتی ہے, اس کو روک لیا. اب آپ نے کہا چلے بھائی فریم لیں شروع کریں, اب سامنے فریم ہی سیٹ نہیں ہو گیا تھا, اس نے 2 منٹ خراب, کارڈ نہیں لگا ہوا, فوکس آؤٹ, لائٹ صحیح. اچھا شروع کر لیا, اس سے آدھے سوال کیے, پیچھے سے آواز آئی بھائی 1 منٹ رکیے گا, یہ نہیں ہوا, ریکارڈنگ تو شروع ہی نہیں. اچھا اس وقت صحیح ہے, اس وقت اب آپ اس کو گھما رہے ہیں یار یہ یار وہ, تو بڑا نا ٹیکل کرنا لوگوں کو بڑا مشکل سا ہو رہا ہوتا ہے, بڑی پریشانی بھی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن بڑے اچھے تجربات بھی ہوتے ہیں, کوئی جاننے والا بھی مل جاتا ہے, کوئی بہت اچھے لوگ بھی مل جاتے ہیں. تو یہ ملی جلی سی کیفیت ہے, ملی جلی سی چیزیں. ایک میں آپ کو بتاؤں چلے کہ ایک تھا ہمارا روڈ شو نا, ریلی چل رہی ہے, ہم نے کیمرہ مین صاحب کو کہا, میں نے کہا یار شارٹ ایسے لو, یہ کیمرہ لگاؤ, پیچھے ریلی جا رہی ہے, میں انٹرو دوں گا. بھائی نے کیمرہ لگایا, میں مائک پکڑ کے کھڑا ہوں, بھائی کیوں ہے, 1 منٹ بھائی 1 منٹ, انہوں نے کیمرہ سیٹ کیا, سب کچھ کیا. اب جب انہوں نے بولا کیوں, پیچھے سے ریلی گزر گئی, پھر بھاگے, پھر دوڑے, پھر لگائے 2 مرتبہ. بھائی نے یہی کیا, جب ریلی اینڈ ہو گئی اب انہوں نے کہا بھائی ریکارڈ. میں نے کہا یار اب جہاں ہوں وہیں سے لے لو. اس نے بولا کیوں ہے, آپ نے کہا بھائی تو کیوں ہے, اب کیوں ہے, تو کیوں ہے بھائی, کس لیے تھا.
صحیح. اچھا, یہ جو پورا روڈ شو کا ایکسپیرینس ہے, اس کے اندر کبھی آپ کو کوئی بلکہ اس کے علاوہ بھی چلے سڑک پہ چلتے ہوئے فین مومنٹ آ گیا, اور فین مومنٹ آیا کسی خاتون سے اور ساتھ آپ کی بیگم کھڑی ہوئی ہیں, تو کیا کس طرح بیلنس کیا معاملات کو اور کیسے کنٹرول میں لائے, یا ایسا منع کر دیتے ہیں کہ بیگم کے ہوتے ہوئے کوئی فین مومنٹ نہیں یار ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے, کیونکہ اس میں پوری ایک موٹیویشن چھپی ہوگی, یہ تو پیڈ ہونا چاہیے, یہ واہ واہ, یہ فری کا جواب نہیں ہے. صحیح. اس کے اوپر تو پیسے لگنے چاہیے. پیسے لگنے چاہیے. یہ فین موومنٹ میں یہ ہے کہ اہلیہ کے ساتھ شاید ایک دو دفعہ کوئی خواتین ملی ہے. اچھا, میرا اپنا ایک انداز رہا ہے کہ میں خواتین سے تھوڑا سا ایک فاصلہ ضرور رکھتا ہوں, تھوڑا سا گھر سے ملا ہوا ہے. زبردست. اگر معاشرے کی ہوا پہ چلے ہوتے تو ہم بھی اسی ہوا کا شکار ہوتے. تو میں سیلفی وغیرہ بھی بنوا لیتا ہوں, لیکن میرا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بہن آپ تھوڑا سا سائڈ پہ. اچھا, بیگم کو یہ اطمینان ہے کہ سامنے سے کوئی بھی آئے, وہ سر بولے یا بھائی بولے یا نام لے, جواب یہی جانا ہے جی بہن فرمائیے. واہ واہ. تو بیگم کو یہ پتہ ہے کہ ٹھیک ہے, چلتا ہے. ہاں. اچھا, بیگم کے علاوہ کوئی آپ بڑا کوئی ایسا فین مومنٹ ہو گیا, ارے سبحان بھائی یار کیا یہ وہ, ایک تو آپ کو بچپن سے کوئی جانتا ہوگا, ایک ویسے, تو کون سا فین مومنٹ آپ کو یاد رہ گیا ہو کہ یار یہ بڑا بہت ہی انٹرسٹنگ آدمی تھا, یہ ایسا ملا نہیں مجھے کبھی کوئی؟ اس طرح کے نا کافی سارے ہیں, میں ایک کو نہیں کہوں گا, کہ لوگوں کی محبت ان کے انداز سے نا جو آپ کو پتہ لگتی ہے. کہ ایک آدمی رات کو 3 بجے مجھے ایک جگہ ملے, اور میں نکل رہا تھا, سناٹا, کووڈ ختم ہوا تھا. صحیح ہے. تو اس نے مجھے جیسے غور سے دیکھنا شروع کیا نا, تو میں نے فوراً فیس ماسک لگا لیا. یار پتہ نہیں کون ہے رات کو اتنا غور کر رہا ہے. وہ آیا کہہ رہا ہے یار ماسک نیچے کر لیں. میں نے کہا بھائی صاحب گئے. ہاں نا, بولے باس نیچے کر لینا. اچھا, میں نے نیا نیا ایکس میکس لیا تھا وہ جیب میں, رات 3 بجے بالکل سناٹا. صحیح ہے. میں نے خیر اب تو جانا ہی ہے, ہاں جانا ہی ہے تو خیر ہے. اچھا, میں نے ماسک اتارا, کہتا آپ سبحان بیگ ہیں. میں نے کہا ہاں ہوں. کہتا دادا کیا بولتے ہو یار. شکر اللہ کا, ہارٹ اٹیک ہونے سے پہلے ہی بول دیا اس نے, تو ورنہ ہوتا کیا بولتا تھا یہ یار کیوں مروانے بولتا تھا جب یہ بولتا تھا بہت اعلیٰ. تو خیر انہوں نے خیر بڑے پیچھے لگے, کولڈ ڈرنک پیے, جوس پیے, لیکن خیر پھر انہوں نے کولڈ ڈرنک ہمیں گفٹ کی کہ یار یہ کولڈ ڈرنک جو ہے وہ میری طرف سے تحفہ ہے, یہ آپ ضرور لے کے جائیں. بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے, راہ چلتے لوگ مل جاتے ہیں, اور یقین کریں جتنی عزت غریب آدمی دیتا ہے نا, مطلب امیر لوگ بھی ملیں, وہ ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے, لیکن جو عزت آپ کو غریب آدمی دے گا وہ عزت آپ کو کوئی اور دے ہی نہیں سکتا. تو خدا کا میں جتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں یہ بالکل کلیئر نا کہ کوئی بھی چیز مجھے لینی ہو, میں ایک اسٹیٹس اپلیٹ کر دوں, کہیں سے مجھے ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے, میری دکان ہے یہاں آ جائیں وہاں آ جائیں. بلکہ ایون یہ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے کہا نا جو بھولا نہ جائے, میں موبائل پرچیز کرنے گیا ہوں مارکیٹ, ایک صاحب سے پوچھا یہ موبائل مل رہا ہے, انہوں نے کہا اس مارکیٹ میں ہو تو 3rd فلور پہ عبد القادر صاحب کی دکان ہے, وہاں چلے جاؤ, اور وہ جانتے ہیں آپ کو. میں چلا گیا, میں اس سے ملا, وہ بڑی محبت سے وہ آدمی ملا, ساری چیزیں ہوئیں. موبائل جو مارکیٹ میں 10,000 اوپر تھا, اس نے 10,000 کم ریٹ پہ مجھے آفر کیا. ساتھ میں دوست تھا, اس کو میں نے دکھایا. میں اس بندے کو کہا کہ یار میرے پاس پیمنٹ ابھی نہیں ہے, میں آپ کو ٹرانسفر کروں گا بعد میں. اس نے کہا سبحان بھائی آپ رکھیں اور چلے جائیں, جب دل کرے جتنی قسطوں میں کرے دے دیجیے گا. شکریہ ادا کر کے باہر نکلے, دوست ساتھ تھا, اس نے کہا یار کب سے جانتے ہو اس کو؟ میں نے کہا یار باخدا پہلی ملاقات ہے آج, پہلی بات ہے, پہلی ملاقات ہے. ایسے لوگوں کو کیسے بھول سکتا ہے آدمی؟ صحیح. اچھا, یہ تو پازیٹیو فیڈ بیک ہے نا. کوئی ملا ہو سڑک کے اوپر اور اس نے آپ کو چھوٹتے ہی وہ بیپ لگانے والا کوئی چیز کہی ہو, اور پھر آپ نے سنبھلا اور آپ نے کہا یہ کیا, یہ کہاں سے آ گیا, یا اتنا ایکسٹریم نہ بھی ہو, اس نے کسی چیز سے اختلاف کیا, تم تو ہے ہی ایسے, تم نے جھوٹ بولا, تم نے یوں کیا, ایسا کچھ ہوا ہے؟ اس میں یہ میں ضرور کہوں گا کہ نیگیٹو اس میں ملتے ہیں, لیکن بیپ والا میٹر ابھی تک اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں ہوا ہے. اس کی وجہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر حق بول رہے ہیں نا کہ جی غلط اگر اسد اعجاز کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ بولیں اسد اعجاز مظلوم ہے, غلط میرے ساتھ ہو رہا ہے تو میں کہوں میں مظلوم ہوں. تو آپ اگر رائٹ بات کرتے ہیں تو آپ کے مخالفین بھی کہیں نہ کہیں آپ کی عزت ضرور کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی تک یہ بیپ والا میٹر ہاں میسیجز میں ہوا ہے, ان نون نمبر سے کالز بہت آئی ہیں. فن خطابت کے دور میں ہاں پسٹلیں وغیرہ بڑی دیکھی ہیں ہم نے. ایک صاحب آئے تھے میرے پاس, میں نے تقریر کی, ایک خاص کچھ لوگ تھے, ان کے خلاف بڑی باتیں کی ہم نے. وہ پولیٹیکل پارٹی تھی ایک, وہ آ گئے, میرا ہاتھ پکڑا, بڑے بڑے بال تھے ان کے, کہتے ہیں ہاں بھائی لانڈی میں رہتے ہو نا. اچھا, میں نے ان کو یوں دیکھا, کہتے ہیں لانڈی میں ملیں گے. میں نے کہا باس لانڈی میں نہیں رہے. پھر میں نے ان کو اپنے گھر کا پورا ایڈریس بتایا, پھر میں نے ان کو اپنا موبائل نمبر بتایا, پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ کی جماعت کا جو دفتر ہے فلانی جگہ, وہاں جا کے میرا نام لے کے پوچھیے گا,
تو وہاں کے لوگ آپ کو میرے گھر چھوڑ کے جائیں گے. تو پھر وہ ہاتھ چھڑا رہے تھے. پہلے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تھا, پھر وہ مجھ سے ہاتھ چھڑا رہے تھے. تھوڑا سا نا چیزوں کو ٹیکل کرنے ڈیل کرنے کا طریقہ ایک اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ حوصلہ عطا کر دیتا ہے کہ ایک نے آ کے نا میرا ہاتھ لیا اور لگایا اپنی شرٹ کے پاس, تو وہ ظاہر سی بات ہے لوہا آپ کو فیل ہو جائے گا, ہے نا, سمجھ گئے نا, ذرا ہلکے رہنا. اب ایک لمحے کو تو میں رکا ہوں کہ میں کیا کروں. اچھا میں نے کہا یار اب یہ اتنے مجمع کے اندر تو مارے گا نہیں, 250-300 لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, کہاں مجھے مارے گا, وہ گولی تو ویسے بھی نہیں مارے گا دادا, یہ تھپڑ وپڑ ہوں گے, گھوسے لاتے ہوں گے, اور کیا ہوگا. تو میں ایک دم اٹھا, میں نے کہا ارے دادا پسٹل ہے, دکھاؤ یار, شوق ہے, آج تک دیکھی نہیں, دکھا بھائی, نہیں ہے دکھا. وہ اٹھ کے بیچارہ بھاگ گیا. صحیح. یہ معاملات رہتے ہیں. البتہ مخالفت کرنے والے لوگ ملتے ہیں, کچھ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں, لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدمی اگر آپ سے تہذیب سے اختلاف کر رہا ہے نا, یہ بھی ایک سیکھنے کی بات ہے. تہذیب سے آدمی نے آپ سے اختلاف کیا, آپ ان باکس میں جائیں, اس سے 4 باتیں کریں, اپنی بات اس کو پہنچائیں, اس کی بات آپ خود سمجھیں, آپ یقین کریں وہ آپ سے نفرت نہیں کرے گا, اختلاف رکھ لے گا. وہ آپ سے نفرت پہ آمادہ ہو ہی نہیں سکتا. تھوڑی سی آپ اس کو عزت دیتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے آپ کو ڈیگریڈ کرنے والی بات. تو دنیا کا یہ دستور ہے, یہ بات شاید میں کبھی اپنے کسی پرسنل اس میں کرتا ولاگ میں, لیکن میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں کر دیتا ہوں. یار جب تک آپ غریب ہیں نا, جب تک آپ کے پاس پیسہ کم ہے, جب تک آپ کے پاس کوئی 40 لاکھ روپے کی گاڑی نہیں ہے, آپ ایک مناسب سی 5-6 لاکھ کی گاڑی میں گھوم رہے ہیں, یا آپ ایک مناسب سی موٹر سائیکل پہ گھوم رہے ہیں, تو ساری دنیا آپ کو سکھائے گی. دنیا آپ کو بتائے گی یار کہ تمہارا انداز اچھا نہیں ہے, بدتمیز لگتے ہو, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. جبکہ ہر ایک کا اپنا انداز ہے, کوئی اگریسو بولتا ہے, کوئی پولائٹ بولتا ہے نا, طریقہ کار ہوتا ہے. جس دن آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا نا, جس دن آپ نے چھپڑ پھاڑ کے آپ کو فیم مل گیا, اس دن دنیا بولے گی یہی تو آپ کی خصوصیت ہے, وہی یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. جب آپ میں ساری خامیاں اس وقت تک ہیں جب تک آپ غریب ہیں, یا جب تک آپ کے پاس پیسہ کم ہے. جس دن آپ بھرپور قسم کے امیر ہو گئے نا, یا جس دن آپ کے پاس بھرپور فیم ہو گیا. آپ مجھے بتائیں نا, یہ جتنے آپ کے ولاگرز ہیں, کوئی ان کے منہ پہ کھڑا ہو کے بولتا ہے؟ منہ پہ کوئی نہیں بولتا, پیٹ پیچھے باتیں کر لیں گے. منہ پہ کوئی ملے گا تو سیلفی کھنچوانے کھڑے ہو جائیں گے. کیوں کھڑے ہو جائیں گے؟ کیونکہ فیم ہے اور پیسہ ہے. دنیا بڑی عجیب ہے, گرانے والے لوگ بہت ملیں گے. اللہ پہ بھروسہ کریں, اپنی ذات پہ بھروسہ کریں, اور جم کے کھڑے ہو جائیں بس. واہ کیا بات کی ہے. کیمرے کے اوپر مونولوگ چل رہا ہے, اور آپ سبحان صاحب گھر کے اندر انہوں نے سیٹ اپ یا کہیں پر رکھے ہوئے کیمرہ چل رہا ہے, اور سبحان صاحب بڑے ہی کسی ایسے ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں جو ابھی کے ابھی نکلنا چاہیے اور وائرل ہو جائے گا, اور ذہن میں چل رہا ہے یار یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے بولنی ہے. آدھے گھنٹے کی ریکارڈنگ کر دی, 4 دفعہ ٹیکس دے دی, زبردست بہترین. بعد میں پتہ لگا دادا وہ تو موبائل کی بیٹری ختم ہوئی ہوئی تھی, اور فون ایسے ہی پڑا ہوا تھا, چل ہی نہیں رہا تھا. فرنٹ کیمرے سے نہیں بیک کیمرے سے میں کر رہا تھا اور پتہ نہیں لگا. ایسا کبھی ہوا ہے؟ بہت بار ہوا بھائی. ایک بار نہیں ہوا. کیا اس وقت وہ کیپچر کیسے ہوتا ہے مومنٹ جب اس کو اٹھا کے پھینک دینے کا دل چاہتا ہے؟ وہ کیپچر نہیں ہوتا, بس شکر ہے وہ کیپچر نہیں ہوتا. اس وقت خود پہ قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے ریکارڈنگ کر لی, اور ریکارڈنگ کر کے آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں یا تو سر دیوار میں مار لوں, یا دیوار اٹھا کے سر میں مار لوں کہ یہ ہوا کیا ہے. کیونکہ اچھا بعض اوقات یہ پتہ کب ہوتا ہے, جب آپ فلوں میں کچھ بہت تگڑا کر گئے, کہ آپ کو خود نہیں تھا کہ میں یہ سب کر لوں گا, آپ نے وہ کر دیا, اور آخر میں جب یار یہ تو ریکارڈ ہی نہیں ہوا. اچھا یہ صرف یہاں نہیں ہے, یا آپ کا اگر کیمرہ مین بیٹھا ہوا ہے, کیمرہ مین صاحب ریکارڈ کر رہے ہیں اور موبائل میں لگے ہوئے ہیں, جب ریکارڈنگ پوری ہو گئی تو انہوں نے بتایا یار وہ کیمرہ بند ہوئے تو 8 منٹ گزر گئے. سیکھ لو ادھر جو ہے نا, یہ نہ کر دینا, ابھی یہ والی چیز نہیں نکل جانی. اچھا یہ گھر میں بھی ہوا, رات کو نا 3 بجے. گھر میں کیمرہ مین بیگم تو نہیں تھی؟ نہیں بیگم نہیں. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو لگتا ہے مرد یہ جسارت کرے گا؟ قابل صد احترام, صد احترام, وہ ماں ہے بچوں کی. تو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں نا, بڑا جذباتی. صحیح ہے. اچھا رات کو اب ایک دم باہر سے نا مجھے آوازیں آنے لگ گئی نا گھر میں سے, اب والدہ کی آوازیں. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی ایمرجنسی ہو گئی, رات 3 بجے کیا سین ہے. میں ریکارڈنگ روک کے گھر سے باہر نکلا, کمرے سے باہر نکلا, تو والدہ اپنے کمرے کے دروازے میں کہ نہیں کیا ہو گیا, کس سے لڑ رہے ہو, رات کو 3 بج رہے ہیں. میں نے کہا لڑ نہیں رہا, کیا کر رہے ہو, ریکارڈنگ کر رہا. بتا تو دیا کرو, بیگم سے لڑائی ہو گئی. نہیں اسی لیے کمرہ میرا اوپر ہے, محلے والوں کو پتہ لگ جائے, گھر والوں کو نہ لگے. صحیح. اور جو ڈیلی کی ویڈیو بنانے کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے ہر ویلاگر کا, کیمرہ پکڑا اور شروع ہو گئے, کیا آپ نے بھی وہ اٹیمپٹ کیا, اور اگر اٹیمپٹ کیا تو اس کو کنٹینیو کیوں نہیں کیا, اور کیا آپ کنٹینیو کر رہے ہیں اس کو یا نہیں؟
نہیں میں نے اٹیمپٹ کیا. اٹیمپٹ کرنے کے بعد اچھا دیکھیں ہمارے پاس جو میرا جو کانٹینٹ ہے وہ روز نکالنا مشکل ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کرنٹ افیئرس پہ بات کرتے ہیں, ہمیں وہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ جو زیادہ توجہ کی حامل ہوں, جس کے اوپر زیادہ لوگ غور کر رہے ہوں. اب ہمارا وہ کنٹینٹ تو ہے نہیں جی میں نے انڈا کھا لیا اور میں نے پراٹھا کھا لیا, میری چائے ٹھنڈی ہو گئی اور اب میں بیگم کو کہہ رہا ہوں چائے جو ہے وہ گرم کر کے لیا. گھر کی عورتیں نہیں دکھانی, اللہ کا شکر ہے نا آج تک دکھائی ہیں. کوئی کسی چیز میں ہم نے جوائنٹ وینچر کیا میں نے اور وائف نے, وہ ہم کرتے ہیں کیونکہ وائف بھی ڈبیٹر ہے, لیکن اس میں بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کام پروٹوکولز کیا ہیں, کام ہونا چاہیے نا, بیوقوفی نہ ہو نا. بہت برباد کر دیا کہ کل کو پتہ چلا میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہنس رہا ہو یار ابا یہ کیا کر رہے تھے. مطلب یہ تو میرے لیے شرمندگی کا مقام ہوگا کہ بیٹا میرا کل یونیورسٹی میں جائے, کسی اچھی جگہ سے پڑھے اور کوئی ایک میچور آدمی بن جائے, اور وہ مجھ سے بولے یار کہ آپ نے امی کو لے کے کیا بیوقوفیاں مچا کے رکھی ہیں. تو میں ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. صحیح بات ہے کہ جو کچھ پایا ہے گاڑی واڑی سب برباد ہو گئی وہ اس دن جس دن بیٹے نے یا بیٹی نے سوال کر لیا. تو اس قسم کے کام تو ہم کرتے نہیں ہیں. صحیح ہے. تو ہمیں وہ کانٹینٹ دیکھنا پڑتا ہے, پھر اس کانٹینٹ پہ ریسرچ چاہیے ہوتی ہے, تھوڑا سا دماغ لڑانا پڑتا ہے, تو یہ مشکل ہے. اچھا میں نے اس کو اٹیمپٹ کیا اور الحمدللہ ایک عرصے تک, ایک نہیں میں دن میں 2-3 ویڈیوز مختلف ٹاپکس کے اوپر کرتا رہا ہوں. پھر اس میں جو اسٹاپ آیا وہ درمیان میں ایک ثانیہ گزرا ہمارے ساتھ, تو اس سے پہلے وہ خوشی کا معاملہ تھا, پھر وہ ثانیہ میں بدل گیا. تو اس میں تھوڑی سی جو چیزیں متاثر ہوئیں اور ہلیں, اس کی وجہ سے ابھی تک میں اپنے اس پرانے اسکیل پہ دوبارہ نہیں آ پایا. بہت ساری چیزیں شروع کی تھیں وہ وہیں اسٹک ہو گئیں, وہ رک گئیں. اللہ کا شکر اللہ نے اتنا حوصلہ دیا ہے کہ چیزوں کو دوبارہ سے گیئر اپ کر کے آگے بڑھا رہے ہیں. ایکسیلیٹر پہ پیر ہے, سلو ہیں, لیکن پہنچ جائیں گے آگے تک انشاءاللہ. تو کیا ایسا کیا معاملہ ہو گیا تھا, بتانا پسند کریں گے یا اس کو ابھی آف دا ریکارڈ ہی رہنے بتا دیتے ہیں یار. مطلب ایک چیز ہے اور اللہ کی مرضی سے تو خدا کا شکر ہے, اس پہ بھی کوئی اس پہ وہ نہیں ہے, تکلیف اپنی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا اور 2 مہینے ہمارے پاس رہا. ظاہر سی بات ہے اولاد کی پیدائش کا سارا معاملہ ہوتا ہے, اس میں آپ کی مصروفیات, آپ کی وقت, انگیجمنٹ, ہر چیز بڑھ جاتی ہے. تو پہلے میں اس میں اسٹک ہوا, اور اسٹک ہونا تو نہیں کہیں گے, تو میری اولاد کا حق ہے کہ میں اولاد کے لیے بھی نہ کروں تو کس کے لیے کروں. بالکل. 2 مہینے وہ ہمارے پاس رہا, پھر 2 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے واپس لے لیا ہم سے. تو وہ بھی خیر خدا کا شکر ہے, اس کی مرضی ہے, اس نے دیا تھا اس نے لے لیا. لیکن وہ ظاہر سی بات ہے کہ اولاد کا صدمہ ہوتا ہے, اس سے نکلنے میں آپ کو بہت وقت لگتا ہے. تو وہی کچھ فیس کیا ہے کہ چیزیں مطلب تیار, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, آپ کا ڈریم ہوتا ہے. یہ میں شیئر کر دیتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا میں نے انٹرویو کیا, میرا ڈریم تھا, مطلب ڈریم سے آگے کی چیز تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک میرے ساتھ بیٹھا ہوا 40-45 منٹ مجھ سے بات کریں گے. یہ میرا ایک مطلب وہ ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ نے کرا دیا. ان کی ریل میرے پاس کوئی 2 مہینے رکھی رہی ہے, 1.5 مہینے, اور میں روز سوچتا تھا اپلوڈ کروں تو ختم کر دیں, نہیں دل ہی نہیں چاہ رہا, یہ والی کیفیت تھی. خیر پھر خود کو دھکے دے کے واپس لے آئے, تو آہستہ آہستہ چیزیں چل رہی ہیں, اللہ کا شکر ہے. اچھا آپ کا ظاہر سی بات ہے ایک اور بھی جو کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا شاید, کہ آپ بہت چھوٹے تھے جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ اب آپ کے بیٹے کا بھی ہوا, تو ظاہر سی بات ہے دونوں ہی غم ایسے ہیں کہ جو کہ اپ ٹو دا لمٹ ہے. کتنی عمر تھی اور کیا جسے کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیسے آپ کے گھر والوں نے اس چیز کو سنبھالا؟ میں 6 سال کا تھا, بڑا بھائی میرا 11 سال کا تھا, اس سے بڑا والا 12 سال کا تھا. اور سڈن تھا, بالکل اچانک بس ہوا, ان کو ٹارگیٹ کیا گیا اور چیزیں جو ہے وہ ایک دم کیا کہتے ہیں 90 ہوگا 90 موو کر گئیں, بالکل گھوم گئیں. لیکن اللہ کا شکر ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دین کا کام کیا, اللہ کی رضا کے لیے وہ نکلے اور اسی میں انہوں نے جان دی. تو اللہ تعالیٰ نے مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا, کبھی اللہ تعالیٰ نے اکیلا نہیں کیا. کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی جو راہ کی رکاوٹ بن گئی ہو. ایون یہ کہ آج جب میں سمجھتا ہوں کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی بہت کوئی عزت دے دی ہے, کچھ لوگ مجھے جاننے لگے, تو بات ہوتی ہے لوگوں سے, اور بات ہونے کے بعد وہ مطلب ایک آدمی جس کا ہمارے علاقے سے کوئی لینا دینا نہ ہو, والد کے جو حلقہ احباب تھا اس سے کوئی لینا دینا نہ ہو, اس سے بات ہوتے نکل کے سامنے آتی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا آپ لقمان صاحب کے بیٹے ہیں, والد کی شہادت کے کوئی 25 سال کے بعد. تو میں یہی دیکھتا ہوں اللہ نے ان کو بڑی عزت سے نوازا, بڑی عظیم موت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی. تو یہ ہے کہ وہ ایک خلا ہوتا ہے, ایک کمی ہوتی ہے جو آپ پوری تو کوئی بھی نہیں کر سکتا, لیکن اس کمی کا محسوس ہونا. ظاہر سی بات ہے شادی ہو نا تو آپ کا دل کرتا ہے آپ اپنے باپ کے گلے لگیں, لیکن آپ کے پاس نہیں ہے وہ اپرچونیٹی. لیکن اس کمی کو محسوس گھر والوں نے, اللہ کے بعد گھر والوں نے ہونے ہی نہیں دیا. کہ اللہ کا شکر ہے گھر والے, مطلب میں سمجھتا ہوں بہت خوش قسمت ہوں میں
کہ بڑے بہترین والدہ، بڑے بہترین بھائی مجھے ملے الحمدللہ، جنہوں نے ہر طرح میرا خیال رکھا، ساتھ رکھا. اس میں ایک بات ضرور کرتا ہوں کہ میں 6 سال کا تھا، جس عمر میں لوگ اپنے دادا کا جنازہ دیکھتے ہیں، میں نے اپنے والد کا جنازہ دیکھا. لوگوں کے پاس یہ چیز ہوتی ہے کہ بیٹے کا نا بڑا غم یہ ہوتا ہے، جب چھوٹا ہوتا ہے بیٹا تو ہوتا ہے جی والد چلے گئے، لیکن بڑے ہونے کے بعد بیٹے کا غم یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے باپ کو کندھا نہیں دے سکا، میں اپنے باپ کو خود قبر میں نہیں اتار سکا، میں مٹی نہیں ڈال سکا، میں سلیب نہیں رکھ سکا. یہ غم ہوتے ہیں، یہ تکلیف ہے مجھے ابھی بھی. تو 6 سال کا تھا تو اس وقت والد کو دفنا دیا، 30-32 سال عمر ہوئی تو بیٹے کو دفنا دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ تصور کریں گے کہ یار تم دنیا کے کوئی بہت ہی بدقسمت آدمی ہو جس نے ایسی عمروں کے اندر یہ غم اٹھا لیے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا دین کی طرف جائیں اور دین سے رہنمائی لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ کے احکامات کو اٹھا کے سامنے رکھیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی ہوں. ایک طرف والد آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنیں گے، دوسری طرف نومولود اولاد وہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. تو اگر جنت کی راہ بن رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کوئی نسبت قائم ہو رہی ہے کہ ان کے بھی اولاد کم عمری میں دنیا سے گئی، صاحبزادے، اولاد تو ہمارے لیے ان کے صاحبزادے تو شہزادے ہیں بھائی، ہماری کیا اوقات. ان کے والد جو ہے وہ نہیں تھے، انہوں نے یتیمی میں بچپن گزارا. تو 2 چیزیں میں بھی دیکھ چکا ہوں. تو یہ میرے نبی سے میری نسبت ہے. تو میں جب دین کو دیکھتا ہوں یہ تو میں بہت خوش قسمت ہوں. تو اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. تو یہ ہے، لیکن اللہ پہ ایمان کامل یہ حاصل ہے زندگی کا. آپ پہاڑوں کی بلندیوں سے کود کے بھی بچ جائیں گے اگر اللہ پہ آپ کا ایمان ہے. بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نکالے گا. آپ کے گمان میں نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ مدد کیسے کر رہا ہے. صحیح. اچھا، اب ایک دم سے ٹاپک کو 180 ڈگری کے اوپر لے کے جاتے ہیں. ایک تو اپنے کراچی کے اوپر آپ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، اس کے اوپر بلکہ لوگوں کو تھوڑی شکایت بھی ہوتی ہے. تو ایک تو فرسٹ تھنگس فرسٹ، کراچی کے اوپر جو آپ بہت زیادہ کنٹینٹ بناتے ہیں، بہت زیادہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں، پہلے اس کو کریں گے. پھر سیکنڈ ٹیئر کے اوپر اسی سے ریلیٹڈ ایک اور ٹاپک ہے، وہ بھی آپ سے ڈسکس ہوگا. کیا اس جو آپ کے اوپر ایک بات لگتی ہے کہ بھائی یہ پورے پاکستان کی بات نہیں کرتا، بس اس کے سامنے کراچی ہے، زیادہ تر ٹاپک سے کراچی کے اٹھاتا ہے، اس کو کوئی غم ہے جو لگا ہوا ہے. کبھی آپ کو لوگ MQM کا ڈکلیئر کرتے ہیں، کبھی آپ کو آفاق احمد کا ڈکلیئر کرتے ہیں، کبھی آپ کو پیپلز پارٹی مخالف کہتے ہیں، کبھی آپ کو سندھی مخالف کہتے ہیں، پھر آپ ایک دم سے آپ کو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو جماعتی ہے، جماعت اسلامی. سارے آپ ماشاءاللہ سارے ٹیگس کو لے کے کیسے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں ان سارے ایلیگیشنس کو؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کی اور سندھی کی جہاں تک آپ نے بات کر لی نا، پیپلز پارٹی کو تو ایک طرف کر دیتے ہیں نا، سندھی. پیپلز پارٹی سندھی نہیں ہے. صحیح ہے. پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، سندھی ایک قوم ہے. صحیح ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں سندھی مہاجر بھائی بھائی، سیاست دانوں نے آگ لگائی. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ اپنی پالیٹکس کے لیے آپ نے لڑوا کے رکھ دیا. صحیح ہے. آپ نے کراچی کی بات کی بھائی، صحیح ہے. میں اس کو ایک قدم اور بڑھا لیتا ہوں. آپ نے کراچی کی، لوگ کہتے ہیں تم ہر وقت مہاجر کیوں کر. صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. کرکٹ کا معاملہ ہو، لوگ کہتے ہیں کراچی کے لڑکے نظر آتے ہیں، انہیں مہاجر نظر آتے ہیں. بھائی میں سائم ایوب کو سپورٹ کر رہا ہوں، تو محمد عامر کیا کراچی میں پیدا ہونے والا ہے، ایک اردو اسپیکنگ گھرانے کے اندر پیدا ہونے والا لڑکا، وہ پیور پنجابی آدمی ہے. شعیب اختر میرا ہیرو ہے. وسیم اکرم کو ہم ہیرو نہیں مانتے، وہ 99 کے ورلڈ کپ میں جو کر کے آئے تھے. بہت بڑے بالر ہیں، بہت اچھے بالر ہیں، نہیں ہے پسند نہیں ہے، لیکن اپنی پسند اور ناپسند کی بات ہوتی ہے نا. کیا آج تک میں نے خرم منظور کے حق میں کوئی بات کی؟ خرم منظور کے حق میں بولا ہوں بھائی خرم منظور کو ضائع کر دیا، وہ اس میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے نا. جب وہ پرفارم نہیں کر پا رہا وہ ضائع ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بات، اب میں ہوں مہاجر، میں کھلا کہتا ہوں میں ہوں مہاجر. میں مسلمان ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں کراچی میں رہتا ہوں، میں مہاجر ہوں. میرے دادا پردادا نے ہجرت کی، میری نانی میرے ننیال نے، ہم تو نجیب الطرفین مہاجر ہیں، 2 طرفہ مہاجر ہیں. تو میں خود کی اور اپنی پہچان سے انکار کیوں کروں؟ ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے کہا نا، آپ اس کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ ایسے ہی دیتا ہوں، ایسے ہی دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ یار پہلے مسلمان بن جاؤ، پہلے پاکستانی بن جاؤ. میں نے کہا باس، مہاجر جو قوم ہے یہ ہے ہی خالصتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پہ. آقا نے خود کو مہاجر کہا، اس نسبت سے اس قوم نے خود کو مہاجر کہا. آقا نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اس نسبت سے میرے بڑوں نے ہندوستان سے پاکستان ہجرت کی. آقا نے دین کے لیے ہجرت کی، ہم نے دین کے لیے ہجرت کی. تو ہم نے تو اپنے نبی کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا، تو ہم سے بڑا مسلمان کون ہوگا؟ پھر پاکستانی بننے کی جہاں تک بات ہے، میں یہ بات آپ کو میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ اسد بھائی، آزادی کی تحریکیں یا آزادی کے نعرے جن میں بہت زیادہ اللہ کا شکر ہے جان پیدا نہیں ہوئی، کہاں نہیں لگے اور کس نے نہیں لگائے.
ملک دشمن تحریکیں کہاں کہاں کن کن قوموں کے اور صوبوں کے درمیان میں کتنی ایکسٹریم پہ چل رہی ہیں. کیا کراچی کا مہاجر اٹھا؟ کراچی کے مہاجر کا جو سب سے محبوب لیڈر تھا, اس نے ایک بار پاکستان کے خلاف بات کی تو کراچی کے مہاجروں نے اس سے منہ موڑا کہ نہیں, پاکستان زندہ باد. ہم سے بڑا پاکستانی کون ہوگا بھائی, ہم سے بڑا کون ہوگا. کراچی نے تو اپنے پولیٹیکل لیڈر کو ٹھکرا دیا, جبکہ وہ بھی پولیٹیکل پارٹی تھی, وہ مہاجر نہیں تھے. وہ قوم ایک علیحدہ چیز ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات لوگوں کو سمجھنی ہوگی. جس طرح آپ ساری قوموں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, سندھی ایک حقیقت ہے, پنجابی ایک حقیقت ہے, بلوچ حقیقت ہے, پٹھان حقیقت ہے, ہزارے وال حقیقت ہے, اسی طرح مہاجر بھی ایک حقیقت ہے. سب کو مان رہے ہو, ہمیں نہیں مان رہے یار. یہ تو ایک زیادتی ہو جاتی ہے نا. اور مہاجر وہ قوم ہے جو زمین کے ٹکڑے کی بنیاد پہ نہیں ہے قوم, جغرافیے کی بنیاد پہ نہیں ہے. ہم تو نظریے کی بنیاد پہ ہیں, اور نظریہ زندہ رہتا, نظریے کو آپ مٹا نہیں سکتے, نظریہ ختم نہیں ہوتا. تو لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. جہاں تک بات ہے کہ جی میں کراچی کو فوکس کرتا ہوں, پاکستان کے اوپر جب برا وقت آیا, پاکستان کے اوپر جب کوئی چیز ہوئی, ہم نے کھل کے پاکستان کی بات کی ہے. میں آپ کو بتاؤں, پلوامہ کا واقعہ ہوا, پاکستان انڈیا کے درمیان بڑی کشیدگی ہوئی, ہم نے پاکستان کی بات کی. انڈیا پاکستان کا جب میٹر ہوتا ہے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. ہمارے لیے پاکستان پہلے ہے. ہم پاکستان کے لیے ہم نے کل بھی سروں پہ کفن باندھنا, ہم آج بھی باندھنے کو تیار ہیں. البتہ جہاں تک بات ہے کہ کراچی اسپیسیفک ہو کے بات کیوں کرتے ہو, کراچی کو ٹارگیٹ کیوں کرتے ہو, تو بھائی بات یہ ہے کہ میں 70% کما کے دے دوں, میں صوبے کو 98% کما کے دے دوں, اور یہ سب کمانے کے بعد میرے شہر کی سڑکیں نہ بنے, میرے شہر کی میٹرو نہ بنے, میرے شہر کو دھوکہ دیا جائے کہ ہم سرکولر ریلوے چلا دیں گے, وہ نہ بنے, میرے شہر سے آپ ٹرام ختم کر دیں, میرے شہر پہ آپ ٹیکسز کی بھرمار کر دیں, میرے شہر کے لوگوں کے پاس جو خالصتاً یہاں کے رہنے والے ہیں ان کے اوپر تو آپ پانی کا بھی ٹیکس لگا رہے ہیں, آپ گاڑی کھڑی کرنے کا بھی ٹیکس لگا رہے ہیں, آپ کچرے کا بھی ٹیکس لگا رہے ہیں. کچی آبادیاں بھری پڑی ہیں جہاں پہ کنڈے کی بجلی استعمال ہو رہی ہے, وہاں جانے کی آپ کی ہمت نہیں ہوتی. آپ ایمپریس مارکیٹ کی دکانیں توڑ دیتے ہیں, آپ نصرہ ٹاور گرا دیتے ہیں. آپ جو کچی آبادیاں بنی ہوئی ہیں ان کو ختم آپ کرنا ہی نہیں چاہتے. آپ کرنا چاہیں کسی کے اندر تپڑ ہے وہ آپ کو روک سکتا ہے, آپ کرنا ہی نہیں چاہتے. تو پھر اگر میں اپنے شہر کا بھی رونا نہ رہوں, دیکھیں آپ جب تک اپنی فیملی سے اپنے گھر سے سنسیئر نہیں ہوتے نا, تو آپ اجتماعیت کا کبھی بھی نہیں سوچ سکتے. تو میں اپنے شہر کی بات تو کروں گا نا, میں اپنے شہر کے غم تو رہوں گا نا. دیکھیں پنجاب ہمارا ہے, لاہور ہمارا ہے, سڑکیں بنی ہوئی ہیں, سڑکیں دھل رہی ہیں, ہریالی نظر آ رہی ہے. کراچی میں انٹر و کچرا نظر آتا ہے. کراچی کی پہچان تو تہذیب, ثقافت یہ تھی, نفاست تھی, لطافت تھی, ادب تھا. وہ ساری چیزیں مائنس ہو کے رہ گئیں, وہ ساری چیزیں مائنس ہو گئیں. تو میں اپنے شہر کا نوحہ تو رکھوں گا, میں اپنے شہر کی بات تو کروں گا کہ آپ لیں یہاں سے سب کچھ لیں, اور دینے کی باری آئے تو اتنا سا تھما دیں. تو بھائی جب میں 70% ریونیو دے رہا ہوں تو پاکستان کے بجٹ پہ 20% حق تو میرا ہے نا. آپ مجھے دے دیں, آپ مجھے پورا گننے کو تیار نہیں ہے. مطلب یہ بات سب کو پتہ ہے, ہر اہل اختیار اہل اقتدار کو پتہ ہے کہ کراچی کو کم گنا جاتا ہے. یہ آپ کو گوگل بتا دیتا ہے, بندہ بھی نہیں بتا رہا, گوگل بتا رہا ہے سڑکوں پہ ٹریفک دیکھ کے. مطلب مشین بتا رہی ہے, اے آئی کی تو مان لو یار, اللہ کے بندو آن پیپر نہیں مان رہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ میرے شہر کو گن نہیں رہے, آپ سیٹیں پوری نہیں دے رہے. تو بھائی میں اپنے شہر کا مقدمہ تو لڑوں گا نا یار, اپنی بات کروں گا, کیوں نہیں کروں گا. اگر کراؤڈ ہوتا نا تو اس وقت تالیاں بج رہی تھیں, نعرے وارے لگ رہے ہوتے فل. مطلب آپ نے کہہ دیا کہ بات بیکار تھی, قوم جذباتی ہو, تالیاں بجا رہی. نہیں, قوم تو ظاہری بات اس کو ہی ریفلیکٹ کرتی ہے جو جذبات کے اندر بات کرتا ہے, ٹھنڈے میٹھے آسانی سے بات کرنا تو کوئی جواب نہیں دیتا. لیکن یہ بتائیں مجھے کہ آپ نے جو بات کی نا, مہاجر شناخت ہٹ گئی, اور یہاں سے ادب کی شناخت, اور یہ شناخت اور وہ شناخت, انفراسٹرکچر اور یہ ساری سب چیزوں کا ایک جیسے کہتے ہیں پرابلم ہے کراچی کے اندر. اس شناخت کو مٹانے میں خود مہاجر لیڈرشپ کا کتنا بڑا رول ہے؟ مہاجر لیڈرشپ کا کتنا بڑا رول ہے, یہ حقیقت ہے. یہ پیٹھ میں چھرا اپنے ہی گھوپتے ہیں, صحیح ہے. یہ ایک بڑا غم ہے, یہ بڑا درد ہے کہ جس پہ شہر نے بھروسہ کیا. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کیونکہ اس ملک میں کوئی نفرت کی بات نہیں ہے. مہاجر آئے, ملک بھی لے کر آئے, تہذیب بھی لے کر آئے. بالکل تہذیب لے کر آئے, علم لے کر آئے. علم لائے. کراچی کیا تھا, کراچی مجھیروں کی بستی تھی, بنا دیا, سنوار دیا, کھڑا کر دیا. پہچان ہماری ایجوکیشن تھی. اس شہر میں سب سے بڑا جو ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ جی قوم کو لگا دیا نقل کلچر کے پیچھے. آپ کا وہ بچہ جو میٹرک کا بھی اتنا زبردست ہوتا تھا کہ وہ کسی کو بھی منہ دینے کے قابل ہوتا تھا, لیکن آج بچہ صرف نقل کے پیچھے دوڑ رہا ہے. نقل کلچر کہاں عام ہوا؟ دیکھیں جو اپنوں کی غلطیاں وہ ماننی پڑیں گی. بدماشیاں ہوئیں اپنوں کی طاقت سے, اپنوں کے اوپر ہوئیں, آپس میں ہوئیں. بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل ہوا. میں تو لانڈی میں رہتا ہوں نا, میں اپنے بڑوں سے پوچھتا ہوں, لانڈی اور کورنگی کے درمیان خونی لکیر تھی,
دونوں جڑواں علاقے ہیں, جیسے اسلام آباد اور پنڈی ہے نا ملے ہوئے, کب لانڈی ختم ہوگا کب کرنگی شروع ہوگا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. صحیح ہے. لیکن اور لیاقت آباد اور لالو کھیت کے درمیان یہ ہوتا تھا, ادھر والے ادھر نہیں جا رہے, ادھر والے ادھر نہیں آ رہے, دونوں طرف نو گو ایریا بنا ہوا ہے, بھائی بھائی کا دشمن بن گیا. تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نفرت کی بنیاد پہ جب آپ چلتے ہیں نا, اندھی سپورٹ تو کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو اندھی سپورٹ میں جب آپ نکلتے ہیں تو آپ ساری چیزوں سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود یہ بات حقیقت ہے کہ اپنوں نے بڑا نقصان پہنچایا, بڑا دکھ دیا, لیکن اب قوم پلٹ بھی رہی ہے, بدل بھی رہی ہے, سوچ بھی رہی ہے, نئے تصورات کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. دیکھیں مہاجر جو ہے نا یہ بڑی عجیب قسم کی قوم ہے. اب میں اس کی آپ کو عملی مثال دوں. ہوا یہ کہ جب ان کو لگا کہ یار کراچی کو ریپرزینٹ ایم کیو ایم کرتی ہے, یہ ایم کیو ایم کے پیچھے چلتے رہے, پھر انہیں یہ لگا کہ یار ایم کیو ایم نے وہ نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا. تو آپ سوچنے کا معیار آج کے اس دور میں بھی دیکھیے گا کہ اندھا نہیں دوڑتے ہیں اس شہر کے لوگ, وہ کس طرح ہیں. بلدیاتی الیکشن آیا, انہوں نے کہا یار بلدیات میں ہمیں لگتا ہے جماعت اسلامی کچھ کر سکتی ہے. انہوں نے ایم کیو ایم سے منہ موڑا اور انہوں نے پی ٹی آئی کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈالا, اور اس کے بعد انہوں نے ووٹ دے کر جماعت اسلامی کو جتا دیا. 1 سال کے بعد ہوا جنرل الیکشن. جنرل الیکشن میں انہوں نے دیکھا کہ یار نیشنل لیول پہ ہمیں عمران خان چاہیے, صوبے کے اندر جماعت اسلامی شاید کچھ رول پلے کر دے, تو انہوں نے اپنا ووٹ ڈسٹریبیوٹ کر کے دیا. نیشنل لیول پہ پی ٹی آئی کو دیا اور اس میں صوبے کے اندر جماعت اسلامی کو دیا. کہیں نہ کہیں ایک خیال, ایک سوچ تو موجود ہو سکتا ہے سر آپ کے پیچھے دوڑ رہا ہوں, لیکن ایک تھاٹ, ایک ویژن تو ہے نا جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو ہمیں دکھائی دے رہا. تو بات آپ کا سوال میرے ذہن یہی والی کہ مہاجر جو آپ نے مہاجروں نے مہاجروں کو نقصان پہنچایا, لیکن اس کے باوجود اس قوم کے اندر بڑا پوٹینشیل موجود ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا یہ پوٹینشیل صرف مہاجروں میں, سب کے اندر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ خداداد چیزیں دے رکھی ہیں, کیونکہ پاکستان کی جب تحریک چل رہی تھی تو ممبئی اور دلی کے اندر تو ہم ہی لڑ رہے تھے نا, جہاں ہم نے اپنے گھر ور چھوڑے, مال و متا چھوڑا, گھر والوں کی لاشیں چھوڑی. میں کہتا ہوں بھائی یہ لاش جو ہے نا وہ برباد گھر کے اندر چھوڑ کے آنا یہ آسان نہیں ہے. جب آپ کو یہ پتا ہو کہ پتہ نہیں دفنایا بھی ہے, چیل کوا کھا گئے نا, یہ ہم بیئر کر کے آئیں, ہم یہ سہ کر آئیں. تو پاکستان لے کر آئے, پاکستان بنانے کے بعد شہر کو ڈیولپ کیا, اور ابھی بھی ادب میں جتنا کام ہے پاکستان کے لیے, ایٹم بم بنانا, سب مہاجروں کی خدمات ہیں الحمدللہ. ہماری دیگر قوموں کا بھی ہے, ان کا بھی انپٹ ہے, اس سے بھی کوئی انکار نہیں ہے, وہ بھی کرتے ہیں, سب کچھ ہے. جو بات جو آپ کی تھی کہ ہمیں مہاجروں کو سب سے زیادہ نقصان مہاجروں نے پہنچایا, یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ قلم سے نکل کے آپ ہتھیار کی طرف چلے گئے, اور وہ ہتھیار کی طرف جانا, دیکھیں ہتھیار مومن کا زیور ہے, لیکن اس ہتھیار کو چلانے کے بھی جب تک آپ باشعور نہیں ہوں گے, شعور آپ کو علم دے گا. باشعور ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے میں نے گولی کس پہ چلانی ہے, کس پہ نہیں چلانی, کب چلانا کب نہیں چلانی, کب جائز ہے کب نہ جائز ہے. لیکن جب آپ ان ساری چیزوں سے باہر ہوتے ہیں, بری ذمہ ہوتے ہیں, آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, تو پھر آپ بنتے ہیں بدماش, پھر آپ لنگڑے ٹونٹے بنتے ہیں, اسی کو شہر نے بھگتا. ورنہ اس شہر کی پہچان تو ادیب ہوا کرتے تھے, شعرا ہوا کرتے تھے, مصنف ہوا کرتے تھے, پولیٹیشین بھی ہمارے نامی گرامی لوگ ہوا کرتے تھے جنہوں نے پاکستان کو آئین بنا کے دے دیا. پروفیسر غفور احمد صاحب کوئی چھوٹا نام نہیں ہے, اتنا بڑا نام ہے. اسی طرح اور جو قیادت یہاں سے اٹھی ہے, مطلب ایم کیو ایم کا آپ اسٹارٹ اٹھا کے دیکھیں, ڈاکٹرز, انجینئرز, پڑھے لکھے لوگ, لیکن وہ جو وقت گزرتا ہے گیا, تو اسی لیے کہتے ہیں طاقت بڑا گندا نشہ ہے, یہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گی آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے. اچھا, آپ نے ہجرت کی بات کی, جس طرح کہ ہجرت کر کے آئے اور بہت سارا سنوار دیا, تو انفارچونیٹلی کراچی میں خاص طور پہ مہاجر اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے جو اردو اسپیکنگ ایریاز سے آیا ہو یہاں پہ. لیکن جو ان ایریاز سے آئے ہیں انڈیا کے جو کہ پنجاب اسپیسیفک تھے, ان کی زبان بھی پنجابی ہے, ادھر وہ آئے پنجاب میں, یا ادھر کے بھی بہت سارے لوگ کراچی میں بھی سیٹل ہوئے, ہر جگہ سیٹل ہوئے, اسی طرح اور بھی زبانیں بولنے والے, ان کو بھی انفارچونیٹلی اس کیٹیگری کے اندر نہیں ڈالا یار یہ تو ہے ہی دوسرے, مطلب پنجابی ہیں یہ لوگ, ٹھیک ہے. تو اسٹرگل تو ان کی بھی اس سے کم نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے ان کی بھی ٹرینیں کٹی ہیں, ان کے بھی وہ لوگ ہیں. تو ایک تو ایکسیپٹنس کا مسئلہ, یا جیسے کہتے ہیں کہ اس کو اپنے اندر شامل رکھنے کا مسئلہ, یہ عجیب سی بات ہے کہ یہ 1970s یا ارلی یا لیٹ 80s تک یہ نہیں اٹھا. مطلب آپ یہ دیکھیں نا, اگر یہ مسئلہ پہلے دن سے ہوتا کہ بھائی تم مہاجر اور تمہاری وجہ سے ایسا, اور ہم یہاں کے لوگ رہنے والے, تو بھائی یہ شروع کے 30-40 سال بھی ہوتا نا, کہ مطلب شروع دن سے ہو جاتا. لیکن شاید جو میری ریڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ 80s کے اندر جو ڈپریویشن ہے, جو اس وقت بھی کراچی کے ساتھ کنٹینیو ہے, کراچی کو حقوق نہیں مل رہے, اس کو ایکسپلائٹ کرایا گیا. اس کو ایکسپلائٹ کراتے ہوئے ایک امید دلائی گئی, اور اس امید کے چکر میں پورے سمجھیں کہ
پوری ٹرین کوئی ریلا چل گیا، ہاں مطلب آپ نے اس کو لپیٹ کے رکھ دیا کہ اب یہ ٹیگ ہو جائیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ملک دشمن ہیں، یہ را کے ایجنٹ ہیں، یہ فلاں، یہ دھماکہ اور یہ، اور اس میں پھر وہ لوگ سارے صاف ہی رہے جو کہ شاید اردو اسپیکنگ نہیں تھے وہ مہاجر ہی، لیکن وہ سیف رہے، یا مطلب وہ ان کو نہیں کیا گیا. پھر ایک اور چیز جو مجھے آپ کی بات سے لگی، جو کہ شاید میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا پوائنٹ رکھوں، کہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یا مہاجر انصار ہے، یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اور وہ سارے وہاں پہ آئے، لیکن وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانی جو عصبیتیں تھیں نا، پرانے جو لڑائی جھگڑے تھے، اس کو بالکل جسے کہتے ہیں ختم کر دیا. بلکہ وہاں پہ جب وہ گفتگو ایک دفعہ پتہ لگا کہ آپس میں مسلمانوں کے لوگ مسلمان کچھ بیٹھے اور کچھ لوگ کسی بات پہ نازا ہو گئی، تو اس نے ایسے ہی کہہ دیا کہ تم تو ہو ہی وہاں سے نا، قریش سے ہو یا تم مہاجر ہو. تو دوسرے نے کہا کہ بھائی ہم انصار ہیں، ہم نے تمہیں جگہ دی اور یہ وہ. تو نبی، شاید یہ حدیث کے اندر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ادھر پہنچے، انہوں نے کہا کہ کیا تم جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، کہ بالکل. تو میرے خیال میں پرابلم یہاں پہ آئی کہ جب میرٹ فالو نہ ہو رہا ہو تو میرٹ کی بات کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ میرٹ پہ مہاجر آئے تو ٹھیک، لیکن میرٹ کے اوپر یہ آئے تو غلط. تو عموماً شاید ہمارا لاؤڈر جو پرسپیکٹیو ہونا چاہیے وہ یہ کہ ٹھیک ہے ہم کراچی کے اونرز ہیں، کراچی کے اونر سے مراد مطلب کراچی کے اندر ایک بڑی تعداد کے اندر ہم نے اس شہر کے لیے خدمت کی اور ہم ریونیو دیتے ہیں، سب چیزیں، لیکن جب بھی کوئی بات ہو پھر میرٹ کے اوپر ہو. مثال کے طور پہ آپ نے بھی بات کی نا کہ یار ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو سمجھے کہ مارا بھی ہے اور ہم نے چیزوں کو کی، تو یہ زیادہ لاؤڈر ہونی چاہیے بات، بجائے اس کے کہ یہ لاؤڈر ہو کہ یار ہم مہاجر یا ہم پنجابی یا ہم سندھی، تو وہ پھر دوسری طرف نکل جاتی ہے. یہ میرا پوائنٹ تھا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں. اچھا میں آپ کی بات کاٹ کے ضرور کہوں گا کہ میں نے بات شروع کی نا یہ والی، تو میں نے آپ کو کیا کہا کہ سندھی مہاجر بھائی بھائی سیاست دانوں نے آگ لگائی، یہی والی بات ہے کہ وہاں ان کو سیاست کرنی تھی، یہاں کسی اور کو کرنی تھی. پبلک کا بھی مسئلہ ہے نا بھائی جان، آپ ایسی کوئی ویڈیو بناتے ہیں تو آپ کے پرسپیکٹیو سے زیادہ وہ کمنٹ کے اندر بکنے والا جو نیریٹو ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ ایسا ہو اور اس نے مہاجروں کی بات کی اس نے، حالانکہ وہ بگ پکچر ہے اوور آل. اور یہی والا مسئلہ ہے کہ 10 سیکنڈ کی کلپ دیکھی جاتی ہے نا، پورے 3 منٹ کی سٹوری نہیں سنی جاتی. تو اسی طرح آپ کی ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کی ذکر ہے کہ یار یہ تو بات ہی چاہے میرٹ ہو چاہے ڈی میرٹ ہو. کرکٹ کی آپ نے بہت اچھی مثال دی، کرکٹ کے اوپر آپ نے کراچی کے ٹیلنٹ کی بات کی ہے سارا کچھ، آپ کے بڑے سینسیٹیو ٹاپکس ہیں مثلاً کرکٹ کے اوپر. ایک ہے سرفراز احمد، کہ آپ کا وہ سینسیٹیو ٹاپک ہے کہ سرفراز کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سرفراز بھی نے کچھ آپ کو پی آر ٹیم میں رکھا ہوا ہے، کچھ آپ کو اس میں وہ جو پیسے دیتے ہیں، کوئی بلا کے تھپکی دیتے، کیا کرتے کیا ہیں سرفراز بھائی، اور کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا ماشاء اللہ ان کو جیسے کہتے ہیں کہ انہی کو آنر کرتے ہیں؟ یار آپ کو کوئی نہ کوئی ایک آدمی زندگی میں، ایک نہیں کافی سارے ہوں گے جن سے آپ کی ایک محبت ہوتی ہے بس. اور محبت میں پھر جو ہے وہ آپ کیا کہنا چاہیے کہ آپ اس کے لیے بہت ساری چیزیں، آپ کے دل میں نرم گوشہ بھی ہوتا ہے، آپ اس کے لیے اچھا گمان بھی کرتے ہیں، صحیح ہے، اور آپ اس کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے میرٹ کی بات کی ہے، بالکل صحیح ہے نا، میں میرٹ پہ آ جاتا ہوں. میرڈ نہیں، میرٹ شادی شدہ نہیں بلکہ میرٹ. ہاں یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں اصل میں مہاجر ہے نا، تو انگریزی سے کیا لینا دینا، اردو ہماری حق پہ ہونا چاہیے. واہ واہ، کیا بات کی آپ نے. سیفی بھائی سے زندگی میں آج تک ملاقات نہیں ہوئی، کبھی نہیں ملا سیفی بھائی سے. اچھا، کبھی بھی نہیں ملا. بات یہ ہے کہ میں ملوا دیتا ہوں یار، کیا مسئلہ. نہیں اتنی ہماری بھی ہے. اصل میں ہمارا ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم زیادہ گردن اگڑا کے نہیں چلتے نا، تو بہت زیادہ جھکا کے بھی نہیں چلتے. اعتدال میں رہنا چاہیے انسان کو. یار اب وہ والا کلپ نہیں لگوا دیا اس میں تالیاں بھی. صحیح. تو میرٹ کی اگر بات کریں تو اسد بھائی وہ یہ ہے کہ سرفراز احمد جیسا کیپٹن کیا پاکستان کے پاس اس وقت موجود ہے؟ جو کچھ اس کے اینڈ پہ یا اس کے کریڈٹ پہ کامیابیاں ہیں وہ کسی اور کے پاس ہیں. یہ بات حقیقت ہے کہ اس کی پرسنل جو پرفارمنس تھی وہ بہت زیادہ تگڑی نہیں تھی، بہت زیادہ جاندار نہیں تھی، شاندار نہیں تھی، لیکن اس کے پیچھے بھی آپ کو جھانک کے دیکھنا پڑے گا. وہ آپ کی ٹیلنٹ کو گرو کر رہا تھا، وہ آپ کی ٹیلنٹ کو موقع دے رہا تھا، ان کے نمبر سیٹ کر رہا تھا. اس نے ٹیم کے نمبر سیٹ کرنے کے چکر میں اپنا نمبر سیٹ نہیں کیا. صحیح.
اور یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں گے کہ ہارڈ بال کرکٹ میں آپ کا نمبر کتنا میٹر کرتا ہے, کتنی ویلیو کرتا ہے. تو ایک آدمی جو آپ کو چیمپئنز ٹرافی جتوائے, جو آپ کے سارے کام اس نے کر کے دیے, اور وہ سارے کام کرنے کے بعد آپ اس کو ایک میچ میں کہ امی تمہاری کہاں بیٹھی ہیں اس معاملے پہ آپ اس کو پاکستان بھیج دیں ایک میچ پہلے, اور اس کے بعد اگلی ایک آدھ سیریز کے اندر آپ اس کو گھما جائیں. یہ کیا سین تھا ذرا بتائیے. کہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف میچ ہو رہا تھا, اچھا, جس میں وہ فلکوایو میرے خیال ہے بیٹنگ کر رہا تھا, آؤٹ نہیں ہو رہا تھا. صحیح ہے. تو سیفی بھائی نے پیچھے سے اس کو اچھا صحیح ہے بھائی جان امی کہاں بیٹھی ہے, ہاں صحیح ہے. تو اس کے بعد سیفی بھائی کو بھیج دیا گیا تھا. اس کے بعد آپ نے اس کو ٹیم سے نکالا. اچھا آپ اس کو لے کر آتے ہیں, یہ بات آج کی نہیں ہے, 2015 کا ورلڈ کپ آپ کو یاد ہوگا جس میں پاکستان کے ایک رن پہ 4 کھلاڑی بھی آؤٹ ہو رہے تھے, ٹھیک ہے, آپ اس کو موقع ہی نہیں دے رہے. جب پریشر اتنا بڑھ گیا کہ یار کوئی گدھا گھوڑا آپ کا چل کے نہیں دے رہا, تو آپ نے کہا چلو بھائی اس کو بھی کھلا لو. اور وہ کھیلا آسٹریلیا نیوزی لینڈ کی پچ کے اوپر, اور آپ کو پہلے میچ میں میرے خیال ہے 50 اور دوسرے میں وہ آپ کے لیے سینکڑا کر گیا. تو ٹیلنٹ تو اس میں تھا نا بھائی, اس کو وقت پہ پوری طرح گروم کر دیا ہوتا, آپ اس کو آن اینڈ آف ہی رکھتے رہے. تو ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ اس آدمی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ اس سے اچھا کیپٹن. اور ابھی بھی اگر آپ کو یہ لگتا ہے وہ 35-36 سال کا ہو گیا, اس کی یہ حقیقت ہے کہ رضوان ایز اے وکٹ کیپر بیٹسمین بہت اچھا بیٹسمین ہے. آنے والے وقت میں ہمیں حارث پہ کام کرنا ہے, یہ حقیقت ہے. لیکن سرفراز احمد کو جو پچھلے چیمپئنز ٹرافی کے کچھ ٹائم بعد سے, یا ورلڈ کپ کے 18-19 کے ورلڈ کپ کے بعد سے جو باہر کیا گیا, اگر وہ کنٹینیو ٹیم میں رہتا تو شاید ٹیم کا ایک جو انداز ہے وہ دوسرا ہوتا. شاید جو کچھ ہم فیس کر چکے ہیں, وہ ایگریسو کپتان تھا, اسے کیپٹنسی آتی تھی, وہ جس طرح چیزوں کو پلان کر کے اترتا تھا, اس کے پاس پلان موجود ہوتے تھے, اس کو پتا تھا اس بیٹسمین کی کمزوری کیا ہے. ہمارا جو اختلاف یہ تھا, بابر اعظم بہت جاندار بیٹسمین ہے, بالکل بہت تگڑا کھلاڑی ہے نا, کیا بیٹنگ ہے اس کی, ایسا ہی ہے. لیکن کروشل لمحہ چل رہا ہے, بابر اعظم جو ہے وہ لانگ آن پہ کھڑا ہوا ہے. تم کاہے کے کیپٹن ہو بھائی, یہ کاہے کے میں نے کراچی والے انداز میں بول دیا, تم کس چیز کے کیپٹن ہو, کاہے کے. اب یہ لکھنوی ہو گیا. تو کیپٹن تو وہ ہوتا ہے کاہے کے کیپٹن ہیں, یہ حیدرآباد. اور بہار, ایک اور بہار کی طرف, بہار یار میں میمکری آرٹسٹ نہیں ہوں. تو کیپٹنسی آپ کے پاس ہے ہی نہیں. ابھی بھی آپ نے رضوان کو کپتان بنایا, تھوڑا سا اس کے اندر اسپارک نظر آیا, بالکل تھوڑا سا نظر آیا, جو اس نے تھوڑا فیلڈر آگے پیچھے کیا, تھوڑا سا کچھ پلان نظر آیا. تو سیفی بھائی ڈیزرو کرتے تھے, اس لیے ہم سیفی بھائی کی بات کرتے ہیں, اور وہ ہیرو ہے, جو کام اس نے کیا ہے, دوسرا کوئی بندہ. اور ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ سرفراز احمد اگر کراچی کا بیٹا ہے اور وہ ہمارا ہیرو ہے, تو ہم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد عامر بھی ہمارا ہیرو ہے, جو جس نے 3 وکٹ اسٹارٹ میں نکالی اور جتا کے لے آیا. تو میں تو مطلب اندھا دھن سپورٹ ایک آدمی کو نہیں, ان 2 لوگوں کو کرتا ہوں, جن میں ایک سرفراز ہے, دوسرا عامر ہے, ایک مہاجر ہے, دوسرا پنجابی ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے. صحیح نہیں. سرفراز بھائی کا ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سرفراز بھائی بہت ہی ہمبل قسم کے آدمی, بہت پیارا, بہت پولائٹ. آپ شاید آپ ملیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اور ہوگا. مجھے ایک دفعہ ملنے کا اتفاق ہوا, بلکہ وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا. میں ایک پروگرام ہوسٹ کر رہا تھا, سامنے جو ہے وہ ہزاروں بچے تھے اور جو ہے وہ انتظار میں تھے. اچھا جی, اب بچوں کو شاید ہی اس طرح بتایا ہوا نہیں تھا کہ سرفراز احمد آنے والا ہے نا, تو میں ذرا ٹیمپو بنا رہا تھا, میں ہوسٹنگ کر رہا تھا پروگرام کی. آپ کے درمیان ایک بہت بڑا لیجنڈ آنے والا, یہ وہ پبلک اب جو ہے نا جذبت شروع ہوئی کہ اچھا پتہ نہیں کون آنے والا ہے. سمجھے 7-8 ہزار بچہ سامنے بیٹھا ہوئے نا. اب میں اسٹیج پہ ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں, تو مجھے کان میں وہ آیا کہ سرفراز صاحب انٹر ہو گئے گراؤنڈ کے اندر. میں نے کہا ٹھیک ہے, ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا, 5-7 منٹ لگیں گے, ذرا سیکیورٹی اور یہ وہ سب چیزیں ہوں گی. 1.5-2 منٹ جب گزر گئے نا, تو مجھے بولا بس سرفراز صاحب بالکل اسٹیج کے پاس آ گئے. میں نے کہا اب وہ شخصیت آ رہی ہے جس نے یہ کیا, جس نے جو وکٹ کیپر بہترین, یہ وہ. اب پبلک سمجھ گئی کیا بات ہو رہی ہے, پبلک فل کراؤڈ میں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آ رہے ہیں. پھر میں کسی میں کان نے کہا سرفراز بھائی نیچے رک گئے, انہوں نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی تھی, وہ نماز پڑھ رہے. میں نے کہا یار سرفراز بھائی کو یہاں پہ ہم پورا کراؤڈ کو چارج کر کے لے گئے, آپ نے یہاں جنت سے آگے نکال دیا. اچھا وہ سرپرائز بھی کل ہو گیا, پبلک کو پہلے پتا نہیں لگا, پھر پبلک کو پتا لگ گیا. پھر میں نے کہا نہیں کہ نبی آپ کے انتظار کی گھڑیاں ابھی اور طویل. میں نے کہا اس طرح ہی بیلنس کرنا چاہیے. پھر جب وہ ان کا نماز ختم ہوئی 10 منٹ بعد, ایک تو بڑی امپورٹنٹ بات بھائی, انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. اس کے اوپر اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ نہیں بولا بھائی کراؤڈ ہے. اچھا انہوں نے یہ بھی نہیں کہ اسٹیج پہ آگے پڑھ لیتے. ہاں نہیں وہ ایک اسٹائل ہوتا ہے کہ ذرا اس کی بھی تصویریں بننے. خیر,
تو 10 منٹ بعد جب وہ آئے تو مجھے دوبارہ سے ٹیمپو, اب میں نے لائنیں تو ذہن میں وہ رکھی ہوئی تھی نا کہ پبلک کو نہیں پتا ہوگا, اور میں اس وقت میں بول چکا تھا, میں بول چکا, میں نے کیا کرا, پھر جو میں نے ریکارڈ ان کے گنوانا شروع کیا, پھر وہی والی بات کہ اگر وہ ریکارڈنگ شاید دوبارہ چلے تو ہو سکتا ہے کچھ ریکارڈ آگے پیچھے بھی ہوگا, معین خان کا بھی ڈال دیا اور راشد لطیف کا بھی ڈال دیا, لیکن جو میری دانست میں ٹھیک تھے وہ میں نے بھائی ایک کے بجائے 2 چمچ نمک ڈال دیے, کیا فرق پڑ رہا ہے. لیکن جب وہ اسٹیج پر آئے تو کراؤڈ ماشاءاللہ بہترین زبردست چھا گئے, ہاتھ وات ہلوایا, جس میں ہر نسل کا آدمی اور میں نے کیا یہ میں نے کہا یار کیونکہ لیٹ ہو گئی نا, سرفراز صاحب کو ابھی انتظار میں نہیں کرے گا کراؤڈ کے, میں ان کو بٹھاؤں اور پھر کہوں اچھا جی اب کوئی اور تقریر, میں نے کہا بس اب تقریریں ختم, سرفراز بھائی آئیں ذرا گپ شپ کرتے ہیں. سرفراز بھائی کے ساتھ 1-to-1 کیا, پبلک اور چارج ہو گئی, میں نے کہا پبلک کو بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کروں. لیکن اس پہ کہنے کی بات یہ کہ انہوں نے بہت زبردست آنر کیا اس چیز کو, کہ انہوں نے کوئی پھوں پھاں نہیں تھی کہ نہیں مجھے آتے ہی شروع کر دیا, یوں کر دیا وہ کر دیا. پھر وہ 1 گھنٹے تک بیٹھے رہے سارے, اور بھی لوگ جو ہے وہ چیف گیسٹ وغیرہ تقریر کرتے رہے. تو بہت اچھا انٹریکشن سرفراز بھائی سے رہا, اور انشاءاللہ آپ سے بھی ملاقات جب ہوگی تو آپ کو بھی احساس ہوگا. بہت ہی ہمبل قسم. اچھا یہ اس کا مطلب لیکن یہ نہیں ہے کہ باقی کرکٹر ہمبل نہیں ہے, ورنہ لوگ کہیں گے نہیں بھائی آپ نے تو ان کو نہیں ملے, فلاں کرکٹر تو اس سے بھی زیادہ ہمبل ہیں, یا آپ سبحان بھائی کے ساتھ مل کے نا استغفر اللہ ان بھائی کو ان بلاک کرنے کا, ان فالو کرنے کا وقت آ گیا ہے. اور وہ جو کمنٹ آتے ہیں نا نیچے لکھے ہوئے, تو بھائی ہم سب کرکٹرز کو جو بھی اچھی بات کرتا ہے, اچھی پرفارمنس کرتا ہے یا اچھے سے ملتا ہے, یہ ساری چیزیں. اچھا جی, اب کرکٹ کے اوپر بھی بات ہو گئی, روڈ شوز کے اوپر بھی بات ہو گئی, مونولوگ کے اوپر بھی بات ہو گئی, گھڑی کا دیکھنے کا وقت بھی آ گیا, شاید آپ کو آگے بھی کہیں جانا ہے. آخری 5 باتیں جو کہ آپ ایز ٹیک ہوم میسج دیں گے کہ بھائی میں نے اب تک یہ سیکھا ہے, آپ کو جو آپ ڈبیٹر بننا چاہتے ہیں, مونولوگ بننا چاہتے ہیں, آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں, ہوسٹ بننا چاہتے ہیں, وہ لڑکے یہ 5 ٹپس یا 5 سے کم 1 ٹپ, 2 ٹپ, 3 ٹپ اس کو پلو سے باندھ لیں تاکہ وہ زندگی میں کامیاب ہو سکیں اور آگے ان کو اچھا کیریئر مل جائے. آپ اگر بولنے سے متعلق کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بولنے کے لیے میٹر ہونا چاہیے. مواد اس وقت ہوگا جب آپ پڑھیں گے, جب آپ مطالعہ کریں گے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ڈبیٹر بننے کے لیے کون سی کتاب پڑھیں, میں نے کہا بھائی کون سی نہیں, جو ملے وہ پڑھ لو. ہر ایک کے پاس, اور ہر ایک کی نا ایک پسند اور ایک ناپسند ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں بھائی شاعری کون تھی, میں نے کہا میں تو انقلابی شاعری پسند کرتا ہوں, مجھے رومانوی نہیں پسند, میں کیا کروں. نہیں پسند تو نہیں پسند, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پسند نہیں ہوگی. رومانوی شاعری پڑھنے والوں کے لیے ایک علیحدہ اسکوپ موجود ہے. تو آپ جب پڑھتے ہیں, آپ کا مطالعہ اسٹرانگ ہوتا ہے, تو آپ کسی بھی ٹاپک کے اوپر پھنستے نہیں ہیں کہ آپ کو کچھ بھی مل جائے, کوئی بھی موقع آ جائے, آپ اس سے نکلنے کا گر جانتے ہیں. آپ کے پاس پڑھا ہے کہ میں نے بولنا کیا ہے. جب آپ کے پاس بولنے کی چیز آ جائے تو آپ کو پھر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بولنے کا انداز کیا ہوگا. جب آپ کراؤڈ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا رنگ ایک علیحدہ ہوتا ہے. جب آپ کراؤڈ کو پاکستان کی خوشحالی, ترقی, بہتری کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں, انہیں موٹیویشن دے رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی آواز کی پچ, آپ کے چہرے کے تاثرات, آپ کے انداز, یہ سب کچھ علیحدہ ہوگا. جب آپ کسی ایسے کراؤڈ کے سامنے کھڑے ہیں جس پہ آپ نے کھڑے ہو کر ان کو یہ بتانا ہے کہ تمہارے ملک میں کتنی ناانصافی ہو رہی ہے, کتنی زیادتی ہو رہی ہے, تو اس وقت آپ کا انداز, آپ کے چہرے کے تاثرات, آپ کی آنکھوں کا گھورنا, آپ کی آواز کی ٹون, آپ کے الفاظ کا انتخاب, ہر چیز بدل جائے گی. یہ ساری چیزیں آئیں گی آپ کو پریکٹس سے. آپ جب میزبان ہیں تو رنگ علیحدہ ہے, آپ جب مہمان ہیں تو رنگ علیحدہ ہے, آپ جب انٹرویو کر رہے ہیں تو رنگ علیحدہ ہے, آپ جب مونولوگ کر رہے ہیں, مونولوگ بھی کون سا کر رہے ہیں, آپ ایک مونولوگ کر رہے ہیں جس میں آپ کرنٹ افیئرس کی ساری چیزیں گنوا رہے ہیں نا, ایگریشن آئے گا, غصہ آئے گا, لیکن وہیں آپ کوئی لوگوں کو سکھانے والی, بتانے والی کوئی لائف جرنی کو شیئر کر رہے ہیں, وہاں آپ کا انداز صرف دھیما ہو جائے گا, آواز کے اندر آپ کی ایک ٹھہراؤ آ جائے گا, آپ کے چہرے کے اوپر غصہ نہیں ہوگا, آپ کے چہرے کے اوپر موٹیویشن خود موجود ہونی چاہیے, جبھی تو دوسرا موٹیویشن لے گا. یہ چیزیں آپ اپنے ساتھ شامل کریں. اچھا بولنے والوں کو سنیں, مختلف کمپیئرس کو سنیں, مختلف ڈبیٹرس کو سنیں, مختلف ہوسٹ کو دیکھیں, ہر ایک کا ایک اپنا انداز ہے. کبھی کسی کی نقل مت کیجیے گا. اسد بھائی میں بالکل آپ کو کلیئر کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر عامر لیاقت ہوں یا یہ وسیم بادامی ہوں, یا پیچھے چلے جائیں تو جو نام بھول رہا ہوں, پاکستان کے سب سے بڑے میزبان طارق عزیز صاحب ہوں, ان کی نقل کرنے والے کوئی 50 لوگ تو میں نے خود دیکھے ہوں گے. آپ کو ان میں سے کسی ایک کا نام پتہ ہے؟ نہیں پتہ. ان میں سے کوئی ایک تھوڑی سی عزت لے بھی جائے گا, تھوڑی سی شناخت بنا بھی لے گا, تو کیا کہلائے گا, یار یہ تو وسیم مدامی چائنا کاپی. تو بھائی آپ اپنی پہچان بنائیں, آپ نقل کر کے آپ چیزیں ادھار لے کے چلتے ہیں نا, چوری نہ کریں.
خود پیدا کریں. جب آپ چوری کرتے ہیں تو آپ چوری کے عادی ہو جاتے ہیں, آپ ذہن چلانا بند کر دیتے ہیں. جب آپ خود لکھنے بیٹھتے ہیں, نہیں لکھا جائے گا پہلے دن, نہیں بنے گا جملہ, مشکل ہو جائے گی, پریشانی ہوگی, کنٹینٹ نہیں لکھا جائے گا, سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کروں, لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ لکھنے کے قابل ہوں گے. جب آپ لکھنا شروع کر دیں گے, آپ 4 منٹ کا کنٹینٹ لکھ لیں گے, پھر آپ جائیں کہ اب ان جملوں کے اندر نکھار کیسے آئے گا. یہ یاد رکھیں کہ جملہ, میں ہمیشہ ایک دفعہ ایک بات کہتا ہوں کہ جملہ آپ کا جتنا بڑا ہوگا بولنے میں مشکل ہوگی, جملہ جتنا مختصر ہوگا بولنے میں مزہ آئے گا. پھر ان جملوں میں نکھار, پھر ان کے مطابق. اب لوگ کہتے ہیں کرنٹ افیئر پڑھ لیا, ابے بھائی کرنٹ افیئر تو پڑھ لیا, اب اس میں جو ضرورت کے مطابق جو اشعار چاہیے وہ کہاں سے لاؤ گے, وہ لے کر آؤ. اس کے لیے ہر شاعر کو پڑھیں. مجھے حبیب جالب بہت پسند ہے, لیکن میں کہہ دوں کہ آپ میر کو نہ پڑھیں تو میر نے کیا کمال شاعری کی ہے. اب میں کہہ دوں آپ اقبال کو نہ پڑھیں, اقبال ہمارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. اقبال جب شعر مجھے یاد آ رہا ہے, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا, جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. کتنا بڑا فلسفہ وہ دے گیا. آپ اس کے اوپر 2 پیراگراف بولتے, ایک شعر میں اقبال نے پوری بات کر دی. تو اشعار کا یہ کمال ہے. چاہے آپ ہوسٹ ہوں, چاہے آپ تقریر کر رہے ہوں, ہر جگہ اشعار آپ کے کام آتے ہیں. قرآن کے حوالے سے کچھ مطالعہ ہونا چاہیے, احادیث پتہ ہونی چاہیے, موقع کی مناسبت سے ریلیونٹ آپ اس میں بولنے کے قابل ہوں. اور سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز, پریکٹس ہو گئی, یہ ساری چیزیں ہو گئیں, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جہد مسلسل ایک چیز کا نام ہے. منزل آج نہیں مل جاتی, جوتیاں گھسنی پڑتی ہیں, رگڑنی پڑتی ہیں, گرتے ہیں, پڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. میں نے جب پہلا ولاگ ریکارڈ کیا تھا رات کو, آج تو یہ عالم ہے نا کہ میں 1 گھنٹے میں 3 ولاگ نکال دیتا ہوں. میں کھڑا ہوں گا, ٹک 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 ٹک, اللہ کے حکم سے ہو جائے گا. پہلا ولاگ 2 منٹ 35 یا 40 سیکنڈ کچھ تھا, 2.5-3 منٹ ایسے ہی تھا. رات 12 بجے ریکارڈنگ شروع کی, صبح 4 بجے ختم ہوئی. صبح 4 بجے تک میں پسینے میں شرابور تھا. میں بار بار چہرہ دھوتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا, کیوں ری ٹیک, نہیں ہو رہا. 4 گھنٹے جو اس دن بول لیے تھے نا, شاید رک جاتا تو دوبارہ نہیں بنا پاتا. 4 گھنٹے اس دن بول لیے تھے, کوشش کر لی تھی, ایک ویڈیو نکلی, اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد کرتے 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 یہاں تک پہنچ گیا. اللہ پہ بھروسہ کریں. دنیا میں جو ملنا ہے, یہ میں یوتھ کو ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں لکھا ہے تم نے زندگی میں 1 کروڑ روپے کمانا ہے نا بھائی, تو وہ 1 کروڑ تو تمہارا ہے, اور وہی ہے. وہ 1 کروڑ 1 روپیہ نہیں ہوگا, وہ 99,99,999 روپے نہیں ہوں گے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ جائز راستے پہ جا کے لیتے ہیں, آپ ناجائز راستے پہ جا کے لیتے ہیں. دین پہلے ہے, اسلام پہلے ہے, پاکستان پہلے ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھیں, ایمان رکھیں, یقین کامل رکھیں. اللہ سب کرا دیتا ہے, تنہا نہیں چھوڑتا. آگے بڑھیں, سب ہو جائے گا. کچھ برا نہیں ہے, پاکستان میں بہت مواقع ہیں. زبردست بھائی, کوئی چیز بری نہیں ہوتی بلکہ اس کو دیکھنے کا پرسیپشن غلط برا ہوتا ہے. اس کو امپروومنٹ کی گنجائش جو ہوتی ہے, اس کے اندر روم آف امپروومنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کے پاس اپرچونیٹی زیادہ ہوتی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے. صوبان سے بڑی زبردست گفتگو رہی, بہت تفصیل سے ہم نے بہت سارے میٹرز ڈسکس کیے. ضرور بتائیے گا کیسا لگا پوڈ کاسٹ. کمنٹ سیکشن کے اندر صوبان صاحب کو آپ کوئی سوال بھی بھیج سکتے ہیں اور ہم وہ سوال پہنچا بھی دیں گے. اور میرے لیے بھی کوئی سوال ہو, میرے لیے بھی کوئی سجیشن ہو تو کر دیجیے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کو بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ تک اپڈیٹس پہنچتی رہیں. صوبان بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ.